बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ेबो वॉइस। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज जो नावल मैं शुरू करने जा रही हूँ ये रोमांटिक नावल है, इंटरेस्टिंग है, आफ्टर मैरिज की बेस पर है। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो नावल शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो जल्दी से नावल की तरफ बढ़ते हैं। नावल का नाम है सूरज गुलाबों का मौसम। शुएब बेटा, आप रात को इतनी देर तक बाहर ना रहा करें, जल्दी आ जाया करें ताकि खाना सबके साथ खा सकें। समद बाबा ने ओवन से बिरयानी की भाप उड़ाती डिश निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा तो टावल से मुंह पोंछते शुएब के लबों पर नाफहम सा तबस्सुम लम्हा भरकर उभरा और मद्धम हो गया। ऐसा करें बाबा, कल से आप भी मेरा वेट मत कीजिएगा। अरे आपने गलत समझा बेटे, मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी था कि मैं आपके इंतज़ार में जाग नहीं सकता। यकीन करें बेटा, आपके काम करके तो मुझे दिली खुशी मिलती है। समद बाबा घबराकर बुखलाकर वजाहत पेश करने लगे। शुएब ने टावल फेंक कर कुर्सी संभाल ली। टेक इट ईजी बाबा, मैंने भी ये नहीं समझा कि आप मेरे लिए जाग नहीं सकते। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि इस उम्र में आपसे अपनी खिदमतें लेता रहूं। आप प्लीज़ कल से वक्त पे सो जाया कीजिए। यूँ भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इतनी रात गए तक जागना सेहत के लिए ठीक नहीं। प्लेट में चावल निकालते हुए उसने उनके हाथ से उसी वक्त फ्रिज से निकाला हुआ रायते का बाउल थाम लिया। उसने नहीं देखा मगर इस बात की पर समद बाबा की आंखों में नमी सी फैल गई थी। जब भी बोले तो यही नमी उनके लहजे में भी महसूस की जाने लगी। बेटे, अगर मैं आपका इंतज़ार नहीं करूँगा तो फिर और कौन करेगा? शुएब का मुँह की सिमत जाता चम्मच वाला हाथ टिटक गया। उसके चेहरे पर यकलख्त एक अजीब सा तासुर उभरा था। अगले ही लम्हे वो गहरा सांस खींचता हुआ चम्मच वापस प्लेट में रखने के बाद कुर्सी घसीटकर उठकर खड़ा हो गया। बेटे, खाना तो लीजिए। समद बाबा ने दरवाजे से निकलते देखकर सटपटाते और भागकर उसके बाजू दोनों हाथों में जकड़ लिए। शुएब ने आहिस्तगी और नरमी समेत उनका हाथ हटा दिया था। मुझे भूख नहीं है बाबा, वो एक जुमला कहकर पलटकर चला गया, जबकि समद बाबा जुबान फिसल जाने पर खुद को कोसते बेदिली से यूं ही बिरयानी की भरी प्लेट वापस फ्रिज में रखने लगे। उन्हें उसके खाना ना खाने का मलाल अफसुर्दा कर रहा था। उमैर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, बस दिखावे को नहीं जा रहे हो? तुम्हें मेहमान को एयरपोर्ट से रिसीव करना है। अम्मी ने अंदर आते ही उसे बेदरेक झाड़ कर रख दिया, मगर इस पर जो असर हुआ बर दिखावा ही तो है। प्यारी अम्मी, अंग्रेज़ी ज़ुबान का वो मशहूर मारूफ माकूला सुन रखा है आपने, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। उमैर ने खुद पे परफ्यूम स्प्रे करते हुए कहका लगाया, फिर एड़ियों बल घूमकर शोखी से आंखें घुमाकर बोला, कैसा लग रहा हूँ माँ? जी बिल्कुल प्रिंस। उन्होंने बेइख्तियार बढ़कर उसकी पेशानी चूमी तो उमैर निहाल हुआ उठा था। बस अम्मी, मैं चाहता हूँ माया को पहली नज़र में ही पसंद आ जाऊँ। जानती तो हो बड़े बड़े बाप की इकलौती बेटी है, मेरे तो मानो मज़े आ जाएंगे। उसने फ़िज़ा को देखकर हंसते हुए कहा, डोंट वरी यार, तुम्हारा नंबर पक्का है। असद यहाँ है नहीं और ज़हीर अभी छोटा है। रह गया शुएब तो उसका दिमाग ख़राब नहीं है कि वो तुम जैसे स्मार्ट और गुड लुकिंग लड़के को छोड़कर उसका इंतखाब करे। फ़िज़ा ने तंज़िया अंदाज में कहकर कहका लगाया तो अम्मी ने उन्हें मसनूई खफगी सी घूरती मुस्कुराहट दबाई बाहर निकल गईं। आपने बताया नहीं मैं आपको कैसा लगा हूँ? मैर को अपने बारे में जानने की परेशानी लगी हुई थी। माया हर लिहाज से पुरकोशिश भी सिर्फ दौलत की ही चकाचौंध नहीं थी, वो बेमिसाल हुस्न की भी मालिक थी। उमैर का तो बस नहीं चल रहा था, किसी तरह उसे फ़ौरन निकाह ही कर ले। शुएब से तो ख़तरा नहीं था, लेकिन असद का धड़का ज़रूर उसके दिल को लगा हुआ था, जो आज का कोका कॉल में था और लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ था, और इसमें शक भी नहीं था कि वो उससे ज़्यादा वजीह था। माया जवाब में बेफिक्री और लापरवाही से हंस दी थी। क्या मतलब भाई कि कैसा लगा? जैसे आप हैं ऑफ कोर्स वैसे ही लगे हैं ना, वैसे माइंड मत कीजिएगा। आप में ऐसा काबिल ज़िक्र कुछ है भी नहीं सिवाय सफ़ेदी चमड़ी के जो अमेरिका में बेशुमार बिखरी पड़ी है। वो अपनी बात मुकम्मल करके एक बार फिर हंसी थी। यह उमैर को गोगा हंसी में उसका साथ देना अच्छा तो नहीं लगा था, मगर मरवतन हंस दिया था। माया ने आपकी बार कदरे रुक कर बागौर उसे देखा था, फिर अजली बेनियाजी समेत खांदे अचका दिए थे।
ضروری نہیں ہے کہ گوگا ممی اور ڈیڈ کی خواہش یہی ہے کہ میں پاکستان میں ہی کہیں کب جاؤں، لیکن بات ساری میری پسند کی ہے۔ دیکھیے، اگر اس حوالے سے کوئی اچھا لگ گیا تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ویسے آپ کیوں اتنی دلچسپی لے رہی ہیں؟ اس کا اعتماد عمیر کو نروس کرنے کا کافی تھا۔ جواباً وہ بغلے جھانکنے لگا۔ مایا کو بھی جواب کی شدید ضرورت نہیں تھی۔ وہ اسی وقت چائے کی ٹرے اٹھائے اندر آئی، فضا کی سمت متوجہ ہو گئی۔ امی کسی پیر فقیر سے ہی رابطہ کر لیں، وہ لڑکی تو قابو میں آتی ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ لگتا ہے کہ راشد ماموں کو منانے کی کوششوں میں صرف کی گئی توانائیاں رائے گاں ہی جانے والی ہیں۔ محترمہ کو ڈراموں، نہ فلموں اور نہ ہی کہانیوں والی محبت ہوئی آپ کے حسین و جمیل ثبوتوں سے۔ اسد صاحب بھی گھائل نہ کر سکے انہیں تو۔ عمیر تو خاصا بد دل تھا۔ ہو جائے گی محبت بھی، تم اتنی جلد بازی سے کام نہ لو۔ تمہاری یہ ہبڑ دبڑ والی عادت ہمیشہ نقصان کا باعث بنی ہے، تمہارے لیے یاد رکھنا تم۔ امی بھی مطمئن تھیں۔ عمیر کو بڑے موقع سے گر کی بات بتا دی، اس نے سنبھال کر گروہ باندھ لی تھی۔ سنو عمیر، یہ اسی رات کی بات تھی، وہ سب کھانا کھا چکے تھے۔ عمیر تو مایا کو اپنے ساتھ چہل قدمی کی پیشکش بھی کر چکا تھا، مگر اس کی ساری توجہ اس بار مووی نے حاصل کر رکھی تھی جو اس نے سما بابا سے کہہ کر بلکہ اپنے پورے شہر کے تمام ویڈیو سینٹر پر خوار ہو کر منگائی تھی۔ اس کی صفا چٹ جواب وہ خاصا بدل اور مایوس ہو کر خود بھی چہل قدمی کا ارادہ ترک کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا جب اسد نے اسے پیچھے سے پکارا تھا۔ ہاں بولو۔ اس نے رک کر یوں ہی کھڑے کھڑے گردن موڑ کر بیزاری سے اسے دیکھا۔ میرے ساتھ آنا ذرا باہر، سڑک کے 1-2 چکر لگانے ہیں۔ چاہا اتنی بھی نہیں ہے آ جاؤں۔ اسد کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ تم مایا میں انوالو ہو چکے ہو؟ اسد نے سگریٹ سلگاتے ہوئے اتنا اچانک یہ سوال کیا تھا کہ عمیر نے چونک کر اونچے پول پہ لگی لائٹ کی روشنی میں باقاعدہ رک کر اسے دیکھا۔ تم یوں کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمیر نے جواب کی بجائے الٹا سوال داغ دیا۔ اسد بے مزہ ہوا تھا۔ یار، جو پوچھ رہا ہوں اس کا سیدھا سیدھا جواب دو تم۔ اسد جھلانے لگا۔ سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ میں اس سے زیادہ اس کے ذریعے سے ملنے والی دولت میں انٹرسٹڈ ہوں۔ عمیر نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے تھے اور اسے آگے چلنے لگا۔ تو پھر ایسا کرو، اخبار میں ضرورت رشتہ کا اشتہار دیکھنا شروع کر دو۔ ایسی دولت مند بہت جنہیں اچھے رشتے کی ضرورت ہے۔ اسد کی رکھائی سے کہنے یہ عمیر نے پلٹ کر کسی قدر طنزیہ نظر سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں، خیریت ہے نا؟ تم یہ مشورہ مجھے آخر کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے کہ میں مایا کو پسند کرنے لگا ہوں اور مجھے لگتا ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ اسد نے دھواں بکھیرتے ہوئے کسی قدر سنجیدگی سے بتا کر عمیر کو ساکن کر ڈالا۔ مگر بات ہماری تمہاری پسند کی نہیں، مایا کی پسند کی ہے پیارے۔ ڈونٹ وری، وہ خود اقرار کرے گی مجھ سے شادی کے لیے۔ اسد کے پر یقین لہجے پہ عمیر نے کاندھے جھٹک دیے تھے۔ تبھی سرخ ہونڈا کار ڈزن سے ان کے نزدیک سے گزر کر آگے بڑھتی انہی کے گھر کے گیٹ کے سامنے جا رکی۔ بلیو جینز پہ گرے اسکن آلود کرتا پہنے شیف فرنٹ ڈور اوپن کر کے باہر نکلا، کھڑکی پہ جھک کر کچھ دیر بات کی، پھر پلٹ کر گیٹ کے اندر چلا گیا۔ گاڑی بیک ٹرن لینے کے بعد فراٹے بھرتی گلی کا موڑ موڑ گئی۔ دونوں دم بخود کھڑے تھے۔ آہم! اسد کھنکھارا تھا۔ عمیر نے دیکھا اس کے لبوں پہ دبی دبی مسکان تھی۔ یہ کچھ زیادہ ہی اونچا نہیں اڑنے لگا؟ عمیر نے دانت پیسے۔ ٹور ہیں بھئی شہزادے کے۔ اسد کاندھے جھٹک رہا تھا۔ شہزادہ؟ اوہ نو، جمعدار کہہ لو پلیز۔ یہ نہیں۔ عمیر بلبلا اٹھا تھا۔ اسد مسکراتا رہا تھا۔ تم تو یوں احتجاج کر رہے ہو جیسے وہ بیچارہ مایا کو تم سے ہٹانے گا۔ اسد نے تھلملاتے ہوئے عمیر کا کاندھا تھپکا۔ یہ بھی غنیمت ہے، ورنہ اسے تو میں سچ مچ شوٹ کر دیتا۔ عمیر کے لہجے میں عجیب سا تاثر تھا۔ شیف جا چکا تھا مگر اب ان کا موضوع گفتگو وہی تھا۔ رات کا دوپہر پہل چل رہا تھا۔ وہ لکھتے لکھتے تھک گیا تھا تو چائے کا آخری گھونٹ لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کھلا پین یوں ہی کاغذوں پہ رکھ کر وہ باہر نکل آیا۔ اب سے کئی گھنٹے پہلے وہ نہ صرف 1.5 گھنٹے کی نیند لے کر اٹھ گیا تھا اور تب سے اب تک صرف اور صرف لکھ رہا تھا۔ کمرے کی نسبت باہر کی فضا قدرے خوشگوار تھی، بلکہ قدرے خنک تھی۔ فضا کو یقیناً ٹھنڈ لگی تھی کہ اپنی چارپائی خالی چھوڑ کر امی کے کمبل میں جا گھسی تھی۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے لمبے کش لیتا فضا کی چارپائی پہ جا لیٹا۔ بایاں بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھتے ہوئے وہ زرد بالے میں لپٹے چاند کو دیکھنے لگا جو جامن کی چھتری شاخوں پر سر نیوں اڑائے پڑا تھا۔
21 ستمبر کی رات تھی، ہوا رک رک کر چل رہی تھی اور کبوتروں کی کابک سے کسی نوزائیدہ کبوتر کی چیں چیں وقفے سے ابھر کر خاموش رات کو سینے کے شگاف میں ڈال رہی تھی۔ شعیب سگریٹ کی راکھ جھاڑ کر کہانی کا اگلا حصہ سوچنے لگا۔ انہی کہانیوں کی آمدن سے وہ پچھلے کئی سالوں سے اس گھر کے مکینوں کا پیٹ بھر رہا تھا۔ بہت تنگ وقت بھی دیکھا تھا اسی نے، بہت خوار ہوا تھا میگزین رسالوں کے دفتروں میں، تب جا کے کہیں کامیابی نصیب ہوئی تھی، اور گزرتے وقت نے اب اسے اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ کل جو پبلشرز اس کے ناول اور اچھوتے خیالات منفرد کرداروں سے سچی کہانیوں میں مین میخ نکال کر رد کر دیا کرتے تھے، اب اتنی دیر تک پرچہ پریس میں بھجواتے تھے جب تک کہ وہ ناول مکمل کر کے نہ بھجوا دیتا۔ آج اس کا کام نام تھا، اس کی ڈیمانڈ تھی، مگر وہ آج بھی وہی تھا، خود سے لا تعلق، بے نیاز اور وہی سادہ مزاج اپنی ذات میں گم۔ اردو ادب کی ماسٹر ڈگری اس کے کسی کام نہ آئی تھی، اور اس کے گھر کے بڑے سپوت ہونے کے ناطے ابا کے بعد اس گھر کے مکینوں کو دانہ پانی فراہم کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ اس نے ہمیشہ محرومی دیکھی، محبت کی، اپنائیت کے دو بولوں تک کی، اور یہ محرومی بچپن سے اب تک ایک پیاس تھی، پھر تشنگی بن کر رہ گئی تھی۔ اس نے ہمیشہ صرف صبر کیا تھا، اور اس کے باوجود رکا ہر لمحہ اس پر طنز کیا گیا تھا، مگر وہ سب ثمر در گزر کر جاتا تھا صرف ایک ذات کے لیے، اور وہ ذات اس کی ماں کی تھی۔ اور جب جاب کے حصول کے لیے کی گئی تگ و ودود کسی کام نہ آئی تو اس نے ہنر آزمانا شروع کر دیا تھا، حالانکہ وہ صرف دکھ لکھتا تھا، وہ دکھ نہیں جو اس کے سینے میں کنڈی مارے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی ذات پر جو پردے ڈالے تھے انہیں اس طرح سے اٹھانا گوارا تھا بھلا؟ وہ دکھ تو بس اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوروں کی صورت بستا تھا جو اس کے دل میں کینسر بن کر پکتا اور پھوٹتا تھا، مگر انگلیوں کے پوروں سے جو دکھ نکلتا تھا وہ انجانا دکھ تھا، پوری دنیا کا سانجا دکھ۔ جب بھی تو لوگ شعیب ہمدانی پہ جان دینے لگے تھے، اور یہی روپ تھا لا تعلقی، بے گانی اور بے نیازی کا، جب مایا خان نے اسے دیکھا تھا اور بے اختیار اس کی جانب کھینچی چلی گئی تھی، اور اس کے روز و شب کو دیکھتے ہوئے اس کے لبوں سے بے اختیار یہ شعر مچل مچل گیا تھا: جھکا ہے سر مگر آنکھوں میں وہ رعونت کے، حجز میں دیکھ لیں ہم نے خدائیاں کتنی۔ اور کون جانتا تھا کہ شعیب ہمدانی ایک دنیا کو دیوانہ بنا کر بھی آج تک کسی کے ایک نگاہ کرم کے منتظر کیسے تڑپا کرتا تھا؟ اس امیری میں بھی کیسی مفلسی تھی، یہ کوئی اس کے دل سے پوتا، اور جانے کیسے اس کے اس روگ کو مایا خان نے پا لیا۔ اگر وہ جان جاتا تو شاید پھر کبھی دوبارہ اس کی صورت نہ دیکھتا، اس کے لیے چاہے اسے یہ گھر چھوڑنا پڑتا چاہے دنیا۔ ہلکی سی آواز سے ڈھیر سا باجرہ فرش پر گرا، اور دیواروں اور روشن دانوں پر بیٹھے کبوتر اڑان بھر کر اس وسیع و عریض چھت کے آنگن پہ اترنے لگے۔ ان کے پروں کی پرجوش آواز نے صبح کے اجالے میں ایسی ہلچل مچائی کہ اسی طرح ایک زاویے پہ سوئے ہوئے شعیب کی آنکھ ایک ہی جھٹکے سے کھل گئی۔ مایا نے مسکرا کر اسے جاگتے دیکھا، اور برآمدے کے پلر سے ٹیک لگائے یوں ہی مسکراتی ہوئی اسے دیکھے گئی۔ وہ پوری طرح سے بیدار ہوا تو دانہ چگنے درجنوں کبوتر اس کے سامنے تھے، اور وقفے وقفے سے ان کی سمت باجرہ پھینکتی ہوئی مایا خان۔ یہ کام تو اس کا تھا، وہ کیوں کر رہی تھی؟ اس نے ایک دم اٹھنا چاہا، اس کوشش میں بے اختیار گرا کر رہ گیا۔ کتنے پہر ایک ہی زاویے سے لیٹے رہنے سے اس کا بازو گویا مزلوج سا ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کب سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، وہ خود ہی سوتا اٹھتا اور کھاتا پیتا تھا، کپڑے البتہ لانڈری سے دھل جاتے۔ اس نے بہت ہولے ہولے مسلتے اور دباتے ہوئے بازو سیدھا کیا، اور کچھ دیر یوں ہی لیٹے رہنے کے بعد اٹھ بیٹھا۔ دائیں بائیں بچی دونوں چارپائیاں خالی ہو چکی تھیں، امی اور فضا جانے کب اٹھ کر چلی گئی تھیں، اور ان کی جگہ پر مایا۔ سیاہ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے اچانک اپنا بایاں ہاتھ اپنے سامنے پھیلایا۔ رات کہانی کے تانے بانے میں الجھتے اسے جانے کب نیند آ گئی تھی۔ سلگتا سگریٹ یوں ہی انگلیوں میں دبا رہا، تپش پڑتے پڑتے اس کی انگلیاں تک پہنچی، تب وہ ہڑبڑا کر جاگا تھا۔ اپنی ذات کی گنجل میں الجھ کر وہ ہمیشہ خود سے کتنا غافل ہو جایا کرتا تھا، مگر اس وقت نیند کا غلبہ ایسا تھا کہ وہ بچی کچی سگریٹ اچھال کر ایک بار پھر نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا، اور اب دائیں ہاتھ کی بڑی انگلیوں پہ سرخ نشان بہت واضح تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔
نئے دن کی طلوع ہوتے سورج کی چمک دے کر اسے خاصا افسوس ہوا۔ کہانی بیچنے کی آخری تاریخ نزدیک تھی، لیکن ابھی اسے بہت سا لکھنا تھا۔ خواہ مخواہ بہت سا وقت برباد کیا اور اٹھ کر ہلکے نیلے رنگ کی واش بیسن تک آ رکا۔ اپنا خیال یہیں رکھتے آپ سونے سے قبل سر کے نیچے تکیہ رکھا کریں۔ وہ اپنی بڑھی ہوئی شیو کا آئینے میں جائزہ لے رہا تھا۔ اس آواز پر یوں حیرت سے پلٹا جیسے اس کے مخاطب کرنے پہ غیر یقینی میں مبتلا ہو۔ چہرے کا ناس ہو گیا ہے، آئندہ اب تکیے کے بغیر نہیں سوئیں گے۔ وہ اس کے چہرے کی باتیں جانب گال پہ ہان کی چارپائی سے ثبت ہو جانے والی نشان کی سمت اشارہ کرتی بہت اپنائیت سمیت دوستانہ انداز میں گویا تھی، جبکہ وہ ہورن ساکن تھا۔ معاً ایک جھٹکے سے پلٹا اور اپنے کمرے میں جا گھسا۔ اپنا بلیک کرتا شلوار نکالا اور واش روم میں جا گھسا۔ نہا کر باہر آیا اور تولیہ تار پر اچھال کر کمرے میں آ کر اپنے ادھورے مسودے کا جائزہ لیتے ہوئے اسے چائے کی شدید طلب محسوس ہوئی تھی، مگر اس وقت وہ چائے بنانے کا مطلب تھا وقت کی بربادی۔ اس نے کچھ سوچا اور باہر آ کر سیڑھیوں کے پاس رک کر صمد بابا کو پکار کر چائے کا کہا تھا اور پلٹ کر ایک بار پھر کمرے میں آ گیا، اور جب تک چائے آئی وہ لکھنے میں بری طرح سے منہمک ہو چکا تھا۔ یہ آپ کی چائے؟ مایا خاں کی آواز پہ اس کا سر ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کی مسکراہٹ نے موڈ سخت آف کر دیا۔ میں نے صمد بابا سے کہا تھا، تیکھے انداز میں جتایا گیا، مگر وہ اس وقت بے حد مصروف تھے۔ بیچاروں نے شاید آپ کی آواز نہیں سنی۔ ویسے آپ کو چائے سے مطلب ہونا چاہیے، بنانے لانے والے سے نہیں۔ وہ قدر سے شوخی سے آنکھیں نچا کر بولی تھی۔ شعیب نے لب بھینچ لیے۔ ارے خواہ مخواہ تکلف کیوں برت رہے ہیں؟ آپ رضامند تو ہوں ہم ایسی خدمتیں ہمیشہ کے لیے بھی اپنے سر لے لیں۔ زندگی سے بھرپور چہکتی ہوئی آواز یہ شعیب کے وجود کو جھٹکا لگا۔ اس نے اب کی مرتبہ پلٹ کر براہ راست اسے دیکھا تھا، جس کا اطمینان قابل دید تھا۔ اس پہ ماہا ستم حوصلہ بڑھاتی ہوئی مسکراہٹ۔ یہ چائے کا کپ اٹھائیے اور چلی جائیں یہاں سے۔ اس کا لہجہ اتنی خشکی، اتنی رکھائی لیے تھا کہ ایک پل کو مایا خاں جیسی بوڑھ لڑکی بھی پزل ہو کر رہ گئی۔ ارے خفا کیوں ہوتے ہیں؟ میں تو ایک آفر کر رہی تھی، آپ کو مرضی ہے نہ قبول کریں یا نہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر وہ مصلحانہ انداز میں بولی تھی۔ ویسے کیا اس بدمزاجی کی وجہ سے آپ سارے گھر سے الگ تھلگ پڑے ہیں؟ وہ کہتے ہی بھاگ لی تھی۔ کچھ عجب نہیں تھا کہ وہ وہیں اس کا لایا چائے سے بھرا کپ اس کے سر پہ مار کے توڑ دیتا۔ اس نے اکڑی ہوئی انگلیوں کو سکون دینے کی غرض سے اٹھ کر چائے بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ اس طرح کچھ مزید اچھا سوچنے کی فرصت میں میسر آ جاتی۔ چائے کا عمل دخل اس کی زندگی میں روٹی پانی سے بڑھ کر تھا۔ پانی سے بھرے مگ میں روڈ لگا کر اس نے سگریٹ نکالی اور ماچس تلاش کرنے لگا۔ تبھی عقب میں کھٹکا ہوا اور مسحور کن خوشبو کا جھونکا آن واحد میں پورے کمرے میں پھیل گیا۔ کاغذوں کا پلندہ الٹ پلٹ کر وہ قدرے جھنجھلا کر سیدھا ہوا تو نگاہ مگ سے ابل کر باہر آتے پانی پر جا پڑی۔ اجرت میں بڑھ کر اس نے روڈ کا سوئچ کھینچا اور پلٹ کر مایا خاں کو دیکھا، جو ٹرے میں ناشتے کے لوازمات سجائے اور دروازے میں کھڑی تھی، خون جھلکاتے سرخ ہونٹ مسکراہٹ روکنے کی کوشش میں بھیجے ہوئے تھے۔ ناشتہ کر لیجیے، پہلے چائے پی کے معدہ بعد میں بھی جلایا جا سکتا ہے۔ آپ غصے کی زیادتی سے وہ بات مکمل نہ کر پایا۔ جب اور کوئی نہیں کرتا تو میرے کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ اس کی بات ٹوک کر رسانیت سے کہتی قدم بڑھا کر اندر آ گئی۔ شعیب کو ایک بار پھر لگا اس نے ہمدردی کی آڑ میں تھپڑ مارا ہے۔ اسے وہ لب بھینچتے ہوئے پھر ٹپکتا ہوا باہر نکل گیا۔ کچن سے ماچس لے کر واپس آیا تو مایا میز پر رکھی چیزوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ پلیز، اس نے قدرے سختی سے ٹوکتے ہوئے اسے پیچھے ہٹایا اور خود کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ مگ میں ٹی بیگ ڈال کر خشک دودھ ہر کرتے ہوئے وہ اس کی موجودگی سے قطعی بے نیاز نظر آ رہا تھا، اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی مایا کی نگاہیں اس لکیر پر ٹھہر گئی تھی جو اس کی دونوں بھووں کے درمیان بڑی رعونت سے گڑی تھی۔ کیوں کھڑی ہو یہاں اب؟ گرم چائے حلق سے اتارتے ہوئے وہ پیشانی پر تیوریاں ڈالے براہ راست اسے دیکھ کر بولا۔ مایا سے کوئی بات نہ بن سکی، وہ اسے بتا نہ سکی، کچھ وہ اس سے پوچھ نہ سکی، کچھ بھی۔ وہ کچھ دیر اس میں نظریں جمائے بیٹھا رہا، بالکل ویسے ہی نظریں جو بچے کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کو تنبیہ آمیز ہوتی ہے۔ وہ ڈٹائی سے اپنی جگہ جمی رہی، یہاں تک کہ وہ سر جھٹک کر کچھ بڑبڑاتے ہوئے باقی مانندہ چائے پینے لگا۔ اس ایک نگاہ میں اس مفرد شخص کو قید کر لینے کی آرزو تھی، اس کا ایک ایک نقش چھو لینے کی چاہ آنکھ کی پتلی میں گھات لگائے بیٹھی تھی۔
سنیں، میں جانتی ہوں آپ میری موجودگی سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، میں چلی جاتی ہوں، بس آپ مجھے اپنی کوئی کتاب پڑھنے کو دے دیں، اور دراصل میں آپ کو پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک طویل گہرا سانس کھینچ کر بالآخر یوں بول پڑی، مجھے نہیں میری کتاب کو۔ وہ جیسے چیخ کر بولا، جی ایک ہی بات ہے۔ وہ مسکرائی، ایک بات نہیں ہے۔ وہ جانے کیوں جھنجھلایا۔ اوکے اوکے، آپ اپنی کتاب ہی دے دیں۔ مایا نے مسکراہٹ دبائی، اس کے لیے آپ کو مارکیٹ جانا پڑے گا۔ وہ نخوت سے کہہ کر خالی کپ میز پر رکھنے لگا، میں آپ کی کتاب بحفاظت واپس دیکھیے مس، میرے پاس اپنی کوئی کتاب نہیں ہے۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ جھلا کر ذرا زور سے بولا۔ مایا خفیف سی ہو گئی۔ اوکے، یہ بات آپ آرام سے بھی کر سکتے تھے۔ سنا ہے آپ کی کہانیوں میں ڈرامے بنتے ہیں، پھر تو آپ کچھ زیادہ ہی مشہور ہوئے۔ مجھے بتائیے پلیز، آپ کا ڈرامہ کب لگتا ہے؟ میں ضرور دیکھوں گی۔ اس کے لہجے میں بچوں کا سا معصومانہ پن اور اشتیاق تھا، جبکہ اس کے برعکس شیب بھونا اٹھا تھا۔ میرا ڈرامہ؟ واٹ نان سینس! میری تحریر کا ڈرامہ؟ وہ دانت کچکچانے لگا۔ ویل، وہ بھی بے اختیار ہنسنے لگی۔ آپ ہر بات کا برا کیوں مانتے ہیں مسٹر شعیب؟ وہ یوں ہی ہنستے ہوئے سرخ چہرے سمیت بولی، جبکہ وہ اسے گھورتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھتے، شعیب نے اس کی کلائی اپنے اسنی ہاتھ میں جکڑی تھی اور اگلے ہی لمحے اسے دہلیز سے باہر دھکیل کر دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سن رہ گئی تھی۔ شعیب ہمدانی کتابوں کے ریک کے آگے کھڑی، وہ اسی ایک نام کی ڈھونڈیا میں گم تھی، جب اس پر جوش پکار بے ساختہ گردن مڑی۔ وہ لڑکی میگزین کے کھلے صفحات پہ جھکی ہوئی تھی۔ او مائی گاڈ! وہ دونوں ہاتھوں میں میگزین جکڑے اسے اپنے لبوں سے چھو رہی تھی۔ یہ بندہ میرے سامنے آ جائے تو جانے میں کیا کر ڈالوں۔ مایا پوری کی پوری مڑ کر اسے تکنے لگی۔ کھلے پانچوں کی پینٹ، فل سلیوز کی ٹائپ سی شرٹ، گریبان کے بٹن اس حد تک کھلے تھے کہ نگاہ کسی مکار کینچوے کی طرح پھسل کر اس کے آخری بٹن سے لپٹ جائے۔ گلے میں جھولتا لاکٹ ہر سانس کے ساتھ ہلکولے لیتے سینے پہ زخمی سانپ کی طرح لوٹ رہا تھا۔ گوری رنگت، نم گلابی ہونٹ، بھوری آنکھیں، وہ بلا شبہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ مایا نے اس کا بھرپور جائزہ لے کر گہرا سانس بھرا۔ یہ شخص جادوگر ہے پورا۔ اس کی آواز میں جل ترنگ سی اتری ہوئی تھی۔ مایا نے ایک کتاب منتخب کی اور کاؤنٹر کی جانب جانے کو قدم بڑھا دیے۔ تم کیا جانو شعیب ہمدانی، تمہیں کتنی انمول چاہتیں میسر ہیں جو صرف نصیب سے ملا کرتی ہیں۔ اس کی سنہری آنکھوں میں ملال در آیا۔ وہ اونچا پورا بھرپور مرد جو باپ کی تصویر سینے سے پیچھے سسکتا ہوا اپنی محرومیت پر ماتم کناں ہوا، کیسے اس کا دل ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، اور اس ایک پل میں کیا تھا کہ ایسا کہ مایا خان اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر گئی تھی۔ اپنے حق کے لیے آگے بڑھ کر جدوجہد کرنے والے یا تو بزدل ہوتے ہیں یا کم ہمت اور کاہل۔ آپ کم ہمت اور کاہل تو نہیں ہیں، بزدل شاید ہوں۔ وہ جو اس کی ذات کی برسوں کو پانے کو بے قرار رہا کرتی تھی، اس جیسے موقع غنیمت جان کر دخل دے گئی تھی۔ شعیب ہمدانی یوں ہی ساکن ہو گیا تھا، جیسے کسی اہم راز کے افشا ہو جانے پر کوئی ساری خدائی صلاحیتیں رکھتے ہوئے بھی مجلوج ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھو اور چھین لو، کیوں مظلوم بنے ہوئے ہو؟ تم طاقتور ہو، اپنی بقا کی، اپنی جیت کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ مایا نے اسے اکسایا ہی تھا، اور تب شعیب ہمدانی کا سکتہ بھی جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اسے وہ خود سے بے نگاہیں چرا رہا تھا۔ مت بھاگو شعیب خود سے، اب تم تھک گئے ہو۔ مجھے معلوم ہے تمہیں اپنی ذات کا ڈسکس ہونا گوارا نہیں، مگر میں تمہاری ہمدرد ہوں، تم سے محبت۔ شٹ اپ اینڈ جسٹ شٹ اپ! وہ اتنی وحشت، اتنی قوت سے دھاڑا تھا کہ مایا اپنی جگہ دھل کر رہ گئی تھی۔ شعیب، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا اگر تم نے مجھے مخاطب کیا۔ میری ٹو میں رہیں۔ وہ سرخ انگاروں آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ کیسی لڑکی ہو تم، اپنی نسوانیت کی بھی پرواہ نہیں؟ ڈوب مرو اس دل سمیت جو اتنا نوان ہے کہ تمہیں رسوا کرنے کے درے پہ ہے۔ اس کی محبت کے دعوے پہ وہ جیسے پاگل ہو اٹھا تھا۔ وہ براہ راست حملہ اس کے کردار پہ کیا تھا۔ مایا کو لگا تھا کہ اس کی آنکھوں سے، کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی تھی۔ اور پھر ہاں، ان گزرنے والے چند دنوں میں جن میں دانستہ اس نے شعیب ہمدانی کی صورت نہیں دیکھی تھی، اسے یہ احساس بخشا تھا کہ وہ بات جو محض یوں ہی اس کے سامنے کہہ آئی تھی، پوری جزئیات سمیت اس کے وجود میں نیچے گاڑے بیٹھی ہے۔ ہاں، وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ یہ انکشاف ایسا تھا کہ اس نے بغیر کسی پش و پیش کے ہتھیار ڈال دیے تھے۔
چلو اچھا ہوا شعیب ہمدانی، ورنہ تمہاری ہمدردی میں اتنا بڑا قدم اٹھا کر شاید میں بہت جلد تھکنے لگتی۔ اس نے شانت ہو کر سوچا تھا۔ ایک کہانی مکمل ہو گئی تھی۔ اسے رجسٹری کرنے کے بعد وہ شہر کی مین مارکیٹ کی جانب آ گیا۔ گاڑیوں، موٹر سائیکلوں، رکشوں سے بچتا بچاتا سڑک پار کر کے وہ اپنی مطلوبہ ایک جنرل اسٹور پر گھس گیا۔ خشک دودھ کا ڈبہ، ٹی پیک اور مہنگے برانڈ کے سگریٹ خرید کر وہاں سے نکل کر وہ ایک ردی کی دکان پر آ گیا۔ اچانک اسے یاد آیا تھا اگلا ناول لکھنے کے لیے پیپر کم تھے۔ اس نے پیپر خریدے اور پھر بہت سی ردی کھنگھار کر چند پرانی مگر ناول کتابیں بھی مطالعہ کے لیے لے لیں۔ رقم کی ادائیگی کر کے وہاں سے نکلا تو پرہجوم راستوں کو چھوڑ کر قدرے سنسان سی سڑک پر آ گیا۔ آئی لو یو! مایا خان کی پرجوش آواز اس کے کانوں میں گونجی تو سر جھٹک دیا۔ سورج ابھی پوری طرح سے غروب نہیں ہوا تھا، نہ ہی آسمان پر اڑتے پرندوں کے پروں پر تھکن پوری طرح وارد ہوئی تھی۔ ہاں، مگر وہ تھکنے لگا تھا جب ہی رک کر ایلیمنٹری کالج کے سامنے بہتی نہر کے کنارے جا بیٹھا۔ میرا ہاتھ تھام لو شعیب، آئی پرامس یو، تمہارے سارے دکھ اپنی پلکوں سے سمیٹ لوں گی۔ اس کی آواز نے پھر پیچھا کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نہر کا پانی تھا، سحک روی سے بہتا ہوا۔ اس نے ذہن ہٹانے کو یوں ہی ایک چھوٹا سا کنکر اٹھا کر پانی میں اچھالا اور پھر بنتے ٹوٹتے دائروں کو دیکھتے ہوئے ٹانگیں اپنے سامنے پھیلائے اور درخت سے پشت ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس جامد و ساکت پل میں اس نے گھڑی بھر کو خود کو سوچا۔ گرد آلود چمڑے کا کھلا جوتا، گھسی ہوئی جینس کے پائچے اس کے جوتوں کے ساتھ گھسیٹ گھسیٹ کر پھٹ چکے تھے۔ گھٹنوں تک کھدر کا بوسیدہ گرے کرتا، سیاہی مائل ہونٹ جن میں سگریٹ کے دھوئیں کی کرواہٹ رچ بس گئی تھی، کھڑی ناک، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، گھنگریلے بال جو بڑھنے کے بعد بڑے بڑے لچھوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ سانولی رنگت جسے امی کالی سے تشبیہ دیتی تھیں، جب بھی عمیر اور اسد کے صاف فضا نے بھی بلا درے اسے کالو کا خطاب دے دیا تھا۔ چوڑے شانے، ان پر جھولتا چمڑے کا بیگ جس میں آج کے خریدے کئی سامان کے علاوہ ماچس کی ڈبیاں، جھلی سگریٹوں کے کئی ٹکڑے، چھوٹے بڑے کاغذ جن پر ادھورے مکالمے، ادھورے کردار تحریر تھے، یوں ہی بے معنی سے جملوں سے الٹے ہوئے پرزے، دو تین رنگ برنگی چیونگمز اور ایک گھڑی جس کا ایک اسٹرپ ٹوٹا ہوا تھا لیکن وقت بتاتی تھی۔ یہ تھا وہ یعنی شعیب ہمدانی، اور اس کے خیال میں اس کی ذات میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی یوں اسے محبت کا اظہار کر دیتی۔ کتنا غافل تھا وہ خود سے، یا پھر انجان بن رہا تھا؟ نہیں، یقیناً اس کے اندر جنم لینے والا وہ احساس، غیر یقینی کا احساس اسے مشکوک بنا گیا تھا۔ امی، اسد اور عمیر اور فضا، یہ وہ اہم نفوس تھے جن کے بیچ وہ رہ رہا تھا، جن کی آنکھوں میں اس نے ہمیشہ ایک ہی رنگ دیکھا تھا، تحقیر کا، تمسخر کا اور کمتری کا۔ وہ ناپسندیدہ تھا، پھر یہ محبت، وہ یقین کرتا تو بھی کس طرح؟ یہ دیکھو، مایا نے اگلے کئی دنوں بعد سوجی آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر کہتے ہوئے اپنی کلائی سے آستین ہٹائی تھی۔ اس کے استجابی انداز میں اٹھی ہوئی نگاہ ٹھٹک گئی تھی۔ اس کی دودھیا کلائی سے کچھ اور شعیب ہمدانی کو نیلگوں الفاظ کھدے ہوئے تھے۔ اب بھی یقین نہیں کرو گے شعیب، اس کی آنکھوں کے زیرس کنارے جانے کس احساس کے تحت سرخ ہو رہے تھے۔ جسم کے کسی حصے پہ کسی کا نام لکھوا لینے سے کوئی کسی پہ محبت کی صداقت ثابت نہیں کر سکتا۔ وہ پہلے سے زیادہ روڈ نظر آنے لگا تھا۔ مایا کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ تمہیں یقین بخشنے کو مجھے کیا کرنا پڑے گا شعیب؟ کچھ نہیں، اس لیے کہ مجھے تمہارا یقین نہیں چاہیے، وہ سرد آواز میں پھڑکار کر بولا تھا۔ اسے اپنی ہی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے دیکھا سورج کی تاریکی کرنوں کا رنگ مرجھانے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے چلنے والی ہوا نے سبز لمبی گھاس میں سرسراہٹ ہی پیدا کی تو اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ شام کی لالی اس کی آنکھوں پر اتر آئی۔ جھوٹ، فریب، محض دھوکہ۔ وہ زور سے سر جھٹکنے لگا۔ گردن پہ تیز چبھن کا احساس ہوا تو اس نے بے اختیار ہی ہاتھ ہٹا کر گردن پہ پھیرا۔ بھورے رنگ کی زہریلی چونٹی اس کے گردن میں منہ گاڑے بیٹھی تھی۔ اس نے ننھی مخلوق کو اپنی انگشت شہادت سے جھٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ گھاس لمبی تھی اور اس میں چھپے کیڑے کتنے زہریلے تھے اسے اندازہ نہیں تھا۔
بیگ کاندھے سے لٹکا کر وہ پھر سڑک کے کنارے آ گیا۔ انگلیوں کی مدد سے سرخ ہوتی گردن کو مسلتے ہوئے وہ سورج کے ساتھ ساتھ واپسی کا سفر طے کرنے لگا۔ جس وقت اس نے گھر میں قدم رکھا شام ڈھل چکی تھی اور رات کا اندھیرا ہولے ہولے کائنات پہ اتر رہا تھا۔ بیرونی دروازہ کھلا تھا، اس نے اندر آ کر لوک لگایا اور صحن عبور کر کے سیڑھیوں پہ قدم رکھا۔ بہار کی خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی اور باورچی خانے سے امی کی روٹی پکانے اور فضا کے زور زور سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے سیڑھیاں اور چھت کا برآمد طے کر کے کمرے میں آ کر لائٹ جلائی اور بیگ میں سے آج کی خریدی ہوئی چیز نکال کر الماری میں رکھنے لگا۔ قدموں کی آہٹ پر فوری مڑنے کے بجائے الماری کے سب سے نچلے خانے میں بیگ رکھ کر وہ اطمینان سے پلٹا تھا۔ اور روبرو مایا کو پا کے اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ کھانا لاؤں؟ وہ جانے کس مٹی کی بنی تھی، ماتھے کے بلوں کو گنے بنا بڑے خوشگوار لہجے میں بولی۔ آج سے پہلے میرے کھانے پینے کا تم دھیان نہیں رکھتی آئی ہو۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ آج کے بعد تو مجھے ہی رکھنا ہے۔ اس کی ڈٹائی اور مستقل مزاجی قائم دائم تھی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ، دروازے کے سمت انگلی اٹھا کر بولا۔ مایا کو جانے کیا سوجی کہ کتنی دیر چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے پلٹ گئی۔ شعیب نے اپنے پلنگ پہ بیٹھے ہوئے جوتے اتارے تو پیروں میں شدید تھکن کا احساس سا ہونے لگا۔ پتہ نہیں یہ مقصد اور بے ارادہ چلنے کی عادت کہاں سے چرا لی تھی۔ اب تو لگتا تھا چمڑے کے بھاری جوتوں کو گھسیٹتے، کلتار کی سڑکوں کو پیچھے دھکیلتے اس کے بیرون کے تلوے سپاٹ ہو گئے ہیں۔ اس نے بے ٹائم سے مسافت میں خوار ہوتے، حالات سے اپنے نصیب سے بھاگتے اس کی ایڑیاں پھٹ گئی تھیں اور انگلیاں پھیل کر کچھ اور چوڑی ہو گئی تھیں۔ اور پچھلے کئی گھنٹوں میں اس نے چند کاموں کے سوا بھلا کیا بھی کیا تھا؟ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے آتی جاتی سینکڑوں گاڑیوں کو دیکھا تھا۔ شہر کے پوش علاقے میں جا کر خوبصورت خوفناک بنگلوں اور کوٹھیوں کو اپنی آنکھوں میں سمویا تھا۔ سڑک کنارے بہت دور تک پھیلی ویراں بنجر زمین پہ اپنی بستی گاڑے خانہ بدوشوں کے چہروں پہ سجا در بدری کا دکھ چنا تھا۔ خوبصورت لڑکیوں کے مین نقش چرائے تھے، بدی عورتوں کی حسرتوں کو شمار کیا تھا۔ ایک بوڑھے فقیر کے ساتھ ریزگاری گنتے ہوئے چند سکے اپنی طرف سے شامل کیے تھے اور سڑک سے ملنے والی نئی نگور گڑیا کے مالک بچی کو ڈھونڈنے کے لیے وہ پہروں اسی مقام پر کھڑا رہتا تھا۔ سینکڑوں مناظر نگاہ کے سامنے سے گزرتے آنکھ بھر گئی، مگر دل وہ خالی کا خالی تھا اور اسے خود خبر نہ ہوئی کہ اس کی بے چینی اسے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ ہزار چہروں میں وہ کسی کے نقش گونجتا تھا۔ خوبصورت گھروں پر نگاہیں رکھنے کے بعد ایک چھوٹے ٹوٹے پھوٹے گھر میں بستے مکین اسے اپنی طرف کیوں کھینچنے لگتے تھے؟ خوبصورت لوگوں سے محبت اور بدسوروں لوگوں سے عشق کیوں ہے؟ سڑک پہ اندھا دھند چلتی گاڑیوں کا کوئی مول نہیں، مگر ایک محنت کش بوڑھے کی عمر رسیدہ سائیکل بھی تو انمول ہے۔ یہ لیجیے گرما گرم بریانی، 2 سلاد اینڈ رائتا۔ اس کی چہلتی آواز نے اس کی سوچ کے بہتے دھارے کو روک دیا۔ بند آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ کھانے کی ٹرے جھک کر ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ تم شروع کرو، میں پیپسی لاتی ہوں، ٹھنڈی ہونے کو فریج میں رکھی تھی۔ سنو، وہ دروازے تک جا پہنچی، اس کی سرد آواز پہ میکانکی انداز میں پلٹی۔ کیا لوگے تم میری جان چھوڑنے کا؟ وہ منہ بگاڑ کر بولا۔ عمر بھر ساتھ نبھانے کا ایگریمنٹ سائن کر لو، نکاح کی صورت میں۔ وہ آنکھیں مٹکا کر بولی۔ شعیب نے سخت مشتعل ہو کر ٹرے اٹھا کر نہایت جرحانہ انداز میں اسے کھینچ ماری۔ دفع ہو جاؤ۔ وہ اگر بروقت جھکائی نہ ہوتی تو اب تک اس کی گدھ بن چکی ہوتی۔ ارجنٹ ہو لیکن پھر بھی اچھے لگتے ہو۔ غلط خیال ہے کہ میں تمہاری بد مزاجی سے ہمت ہار دوں گی۔ تم مایا خان کو جانتے نہیں ہو۔ شعیب نے نظر کا زاویہ بدل لیا۔ وہ ہونس مسکرا رہی تھی۔ جا رہی ہوں میں آج، اس کے باوجود بتانے آئی ہوں کہ تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ لکھنے میں منہک تھا۔ اسی آواز کو سن کر سخت بیزار ہو گیا، مگر دانستہ سر نہیں اٹھایا۔ دنیا بھر میں بہت سے لوگ لکھتے ہوں گے، کیا یوں ہی تن من دھن کا ہوش بلا دیتے ہیں؟ وہ 2 قدم نزدیک ہو کر کسی قدر یاسیر سے بولی۔ تم پتھر نہیں شعیب، میں جانتی ہوں، لیکن کسی ایک کے لیے سب کو سزا دینا، کسی ایک محبت کے نہ ملنے پہ ہر محبت سے منہ پھیر لینا تو زیادتی ہے نا؟ وہ رو دی تھی، شاید اس کی بے حسی لاتعلق سے ہار مان کر۔ شعیب نے جواب نہیں دیا، مگر اب وہ پین ہاتھ سے چھوڑ کر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مت سلگاؤ خود کو۔ اسے جانے کیا ہوا کہ ایک دم ہاتھ بڑھا کر سگریٹ اس کے لبوں سے کھینچ لیا۔ مایا، وہ اسے زور سے گرجا کے کسی بے اختیاری کی کیفیت میں ہو جانے والی حرکت سے ہی وہ نہیں سنبھلی تھی کہ اس کی دھاڑ پر لرز کر رہ گئی۔ جس تیزی سے شعیب کی آنکھوں میں قہر و غضب کی لالی اتری تھی،
اس سے زیادہ تیزی سے مایا کا رنگ زردوں میں ڈوب گیا تھا۔ سگریٹ اس کی لرزتی کانپتی انگلیوں سے چھوٹ گیا تھا۔ تمہیں اپنی حدود یاد رکھنا چاہیے مایا خان، اس درجہ بے تکلفی کی اجازت میں کبھی بھی کسی کو بھی نہیں دے سکتا۔ اس کا لہجہ پتھریلا تھا، کسی بھی ریاض سے آری مایا کی آنکھوں میں امڑتی نمی پر قطعاً توجہ دیتے بنا وہ آندھی طوفان کی طرح کمرے سے نکل گیا تھا۔ یہ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ لکھنے کے دوران وہ مکمل تنہائی اور یکسوئی چاہا کرتا تھا، نہ کوئی شور، نہ آہٹ، نہ کھانا، نہ پینا، بس سگریٹ کا دھواں، کمرے کسی فضا کو بوجھل بنانا جانا، اور اس کا قلم رواں رہتا۔ ذرا سی دخل اندازی بھی اسے چڑھا دیتی تھی، ذہن الجھتا تو کہانی کھو جاتی تھی، کردار ہاتھ چھڑا لیتے اور لفظ اس کے ساتھ لکن مٹی کھیلنے لگتے۔ شروع میں اسے سازگار ماحول نہیں ملتا تھا، عمیر اور اسد کو تو جیسے اسے جنموں کا بیر تھا۔ ادھر وہ لکھنے بیٹھتا، ادھر وہ اس کے سر پر پہنچ کر چیخ چیخ کر باتیں شروع کر دیتے۔ وہ مغرور نہیں تھا، اس کے باوجود اس سے متکبر ہونے کے طعنے اکثر سننے کو ملا کرتے۔ اس نے شہرت کو، بلندیوں کو پا کر بھی کبھی سر اونچا نہیں کیا تھا، پھر بھی اسے شیخی خور ہونے کا طنز اپنے وجود پہ سہنا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کی بہن بھائی اس سے جیلس ہیں۔ وہ بس انہیں خوش رکھنے کی کوشش میں خود کو محدود کرتا چلا گیا، اپنی ذات کو فراموش کرتا ہوا، سمٹ کر ایک لفظ جتنا رو گیا، پھر بھی وہ اپنی ہر سعی میں بری طرح ناکام ہوا تھا۔ نہ امی کی سرد مہری اور خفگی دور ہو سکی، نہ اسد، عمیر اور فضا کے دلوں میں اس کے لیے گنجائش نکل پائی۔ لکھتے ہوئے ایک بار پھر اس کا ذہن، اس کی سوچ بہک گئی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت بیتا تھا، اسے اندازہ نہ ہو پایا۔ کڑوا دھواں خشک حلق میں کانٹے کی طرح سے چمٹنے لگا۔ تب اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پانی کی شدید طلب تھی مگر جگ خالی تھا۔ اس نے انگلیوں میں دبا پین بند کر کے کاغذوں پر لڑکھایا اور کرسی سے ٹیک لگا کر نیند آراز ہو گیا۔ گردن میں شدید اکڑاؤ محسوس ہو رہا تھا اور پپوٹوں پہ جیسے کسی نے بھاری پتھر رکھ دیے تھے۔ اس گھر کے ایک ایک مکین کی خواہش اور طلب کے لیے اس نے خود کو یوں ہی تھکایا تھا۔ کچھ دیر تک خود کو یوں ہی آرام دینے کے بعد اس نے اٹھتے ہوئے کرسی کھسکائی اور پھر قدرے چونک سا گیا۔ میز کے بند دراز سے ایک طے شدہ کاغذ باہر جھانک رہا تھا۔ کچھ تعجب سے اس نے وہ کاغذ نکال کر کھول لیا۔ محبتوں کی حدوں کا یقین کون کر سکتا ہے شعیب ہمدانی، اس کی آخری حد جنون کی سرحد پہ جا ٹھہری ہے۔ تم میری محبت تو جھیل نہ سکے، میرا جنون سہہ لو گے۔ میں نے تمہاری بادشاہت میں بنا اجازت گھسنے کی جب بھی کوشش کی، اپنی انا، خودداری اور نفسانیت کو قربان کر دیا۔ خود کو قربان کرنا چاہتی ہوں، بتاؤ کیا کروں؟ میری ذرا سی جرأت کی بڑی بڑی سزائیں دینے والے بے حس سنگ دل انسان، میرے دل پہ زبردستی قبضہ کرنے پر خود کو کیا سزا دینا چاہو گے؟ آگے ایک طویل نظم تھی اور لکھنے والی مایا خان کے علاوہ اور کون ہو سکتی تھی؟ شعیب نے لب مینچ کر وہ کاغذ مٹھی میں دبایا اور چرمرائے ہوئے کاغذ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کر خود کمرے سے نکل گیا۔ وہ ہر کسی سے لا تعلق ہے، اب تو لگتا ہے خود سے بھی بچھڑتا جا رہا ہے، کسی سے کچھ کہتا بھی نہیں۔ خوشی، غمی، سکھ، پریشانی، انسان سو باتیں بانٹتا ہے، کہتا ہے، سنتا ہے، ایسی زور آور چپ تو گھن کی طرح چاٹ لیتی ہے بندے کو۔ خدا کی قسم مما، مجھے صرف اس سے ہمدردی نہیں ہے، مجھے صاف لگنے لگا ہے میں اس کے بغیر ادھوری ہوں۔ جزو لازمی کی مطلب سمجھتی ہے مما، وہ میرے لیے جزو لازم ہے۔ وہ اپنی ماں کے سامنے کھل گئی تھی۔ شعیب ہمدانی کے دکھ نے اسے بھی اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے پھپھو شعیب کی امی کے علاوہ فضا، عمیر، اسد کے بھی رویوں کے متعلق انہیں بتایا تھا۔ مجھے تو پہلے پہل یقین نہیں آیا تھا کہ مما، کہ وہ بھی ان کا سگا بیٹا تھا۔ میں یہاں محض تمہاری وجہ سے آئی ہوں۔ مایا، تم یہ کون سے قصے لے بیٹھی ہو؟ مما بھی جھلا گئیں۔ انہوں نے شعیب کو دیکھا تھا، وہ انہیں ناپسند نہیں تھا مگر اس کا رویہ مایا کی ذات سے لا تعلقی ان کے علم میں آئی تو وہ بدک گئی تھیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ کیوں اپنی خوشیوں کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ ایسا بھی شہزادہ گل فام نہیں ہے؟ ہاں، اسد یا عمیر؟ نہیں مما پلیز، وہ چیخ پڑی تھی۔ صرف شعیب اور مما نے تعصب سے اسے دیکھا تھا، اس کے باوجود کہ وہ تمہیں اپنانے کا روادار نہیں۔ ان کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تنزیہ ہو گیا۔ آپ پھپھو سے کہیں تو صحیح، وہ اگر اسے فورس کریں گی تو؟ فورس کریں گی؟ مما کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ مما، وہ نہیں ہے جو نظر آتا ہے، وہ اندر سے کچھ اور ہے۔ میں اسے زندگی ایک بار ملتی ہے مایا، اسے تجربے کی بھیت نہیں چڑھاؤ۔ مما، وہ زچ ہو گئی۔ مما، میں اسے کھونے کے خیال سے بھی ہراساں ہوں، وہ میرے دل میں بستا ہے، میری روح کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے۔ کیسا حصار بندھا ہے اس نے میرے گرد کہ میں بے حس ہو گئی ہوں۔
میں پھر کہوں گی تم پاگل ہو رہی ہو، مما نے گہرا سانس بھر کے کہا تھا اور اسے سوچنے کا وقت دے کر اٹھ گئیں۔ کہانی مکمل ہو گئی تھی۔ وہ ڈاک خانے سے رجسٹری کرا کر باہر نکلا تو بہت دنوں بعد خود کو ریلیکس محسوس کیا۔ کچھ موسم بھی دل فریب تھا۔ آسمان بادلوں سے بھرا ہوا اور ہوا تیز، بکھرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ کچھ دیر سڑک کنارے کھڑا رہا۔ سائیکل سواروں کی ایک ٹولی گھنٹیاں بجاتی، پیڈل پہ تیزی سے پیر مارتی اس کے قریب سے گزر گئی تو وہ سڑک پار کر کے فٹ پاتھ پہ آ گیا۔ گہرے بادلوں نے ساری فضا کو سرمئی رنگ میں رنگ دیا تھا۔ موسم کی خنکی بدن میں اتارتے تیز رفتار گاڑیوں سے پل بھر کے لیے گونجنے والی میوزک سے محفوظ ہوتے وہ بل کھاتی سنسان سی سڑک پہ آ گیا۔ اسٹیڈیم کے اکبی پارک میں کچھ لڑکے ایکسرسائز کر رہے تھے۔ وہ ہوا میں رچی سبزی کی بھرپور مہک کو محسوس کرتا یوں ہی چلتا رہا۔ نہ ہی کسی محرومی نے دامن تھاما، نہ کسی تکلیف دہ بات کا کیڑا دماغ میں کلبلایا۔ اس وقت سکون سے لطف کشید کرتے ہوئے وہ ہاکی اسٹیڈیم کی طرف جا رہا تھا، جبکہ ہلکی پھلکی پھوار اس کے چہرے پر پڑنے لگی۔ تبھی ایک سلور گرے کرولا اس کے قریب سے گزری اور کچھ دور جا کے رک گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز اس نے سنی بھی تو توجہ نہیں دی۔ البتہ اس وقت وہ زور سے چونکا جب بھاگتے قدموں کے ساتھ کوئی اس تک آیا اور پھر اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ اس نے گردن گھما کر قدرے حیرانگی سے ہلکی پھوار پر بھیگتی مایا خان کو دیکھا۔ خوشی اس کے سنہری چہرے پر سونا بن کر اتری رہی تھی۔ لبوں کی مسکراہٹ اتنی بے نیاز تھی جتنا آسمان سے برستا پانی۔ پھپھو کیسی ہیں؟ یہ اتفاق اس کی زندگی کا پہلا حسین اتفاق تھا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ شاید اس لیے اتنی خوشی تھی کہ قدم زمین پر ڈھنگ سے پڑ نہیں رہے تھے، ویسے ہی جیسے 2 دن قبل تھی۔ شعیب کی ساری توجہ دائیں طرف بنی نرسری کی سرسبز شاداب پودوں پر تھی۔ یعنی تم سے بے نیاز لاتعلق جیسے تم مجھ سے۔ وہ ایک دم سے کھلکھلائی اور نگاہ اٹھا کر اس کی دراز کمر کو دیکھا۔ سیاہ لباس بہت جچتا ہے۔ اس پر پہلی نگاہ سرسری تھی، دوسری بار پھر جائزہ لیا۔ ہلکی بھری ہوئی شیو اس کے سانولے چہرے پہ بہت جچ رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد موجود حلقے البتہ پہلے سے گہرے اور سیاہ ہو چکے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ اس کی کلائی تھام کر روک لے اور اس کی آنکھوں کے پپوٹوں پر اترا ہلکا براؤن رنگ اپنے پوروں پہ سمیٹ لے۔ پاؤں جانے کہاں جا پڑا تھا۔ سڑک پہ سیدھے منہ کے بل جا گرتی اگر وہ بروقت بازو سے پکڑ کر سہارا نہ دے دیتا۔ اف میرے خدایا! اس کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ اس کا بازو چھوڑ چکا تھا۔ بری طرح شرمندہ ہوتے ہوئے مایا نے خود کو قابو پایا۔ قدم رکھنے سے پہلے مقام دیکھ لینا چاہیے۔ کہیں کائی ہوتی ہے، کہیں کانٹے، اور سہارا دینے والے ہر جگہ موجود نہیں ہوتے۔ اس کے سیاہ مخملی بالوں پہ موتیوں کی طرح چمکتی بوندوں کو تکتا وہ سرد مہری سے کہہ رہا تھا۔ اس کے قدم خود بخود سست پڑ گئے۔ ابھی تو اس کے مضبوط گرفت کا لمس بھی اس کے بازو سے جدا نہ ہوا تھا کہ وہ جتا گیا تھا۔ مان لیا کہ سہارا دینا تمہاری عادت نہیں، لیکن اگر یہ جرم تم سے سرزد ہو ہی گیا تھا تو کچھ دیر کے لیے اپنا یا میرا برہم ہی رکھ لیتے۔ بارش پہلے تیز ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ بھیگنے لگا، بارش کے ساتھ ساتھ آنسوؤں سے بھی، اور کبھی کبھار تو دیکھتے بھالتے بھی کانٹا چبھ ہی جانا ہے۔ شعیب ہمدانی یا جانتے بوجھتے بھی پیر کھائی میں جا پڑتا ہے، جیسے تمہاری محبت کانٹا میرے دل میں، جیسے تم سے ملنے والی تحقیر اور ذلت کے بعد میری عزت کا۔ اس قدم بالکل تھم گئے۔ وہ اس سے کچھ قدم آگے نکل گیا تھا اور ان دونوں کے بیچ بارش کا پانی میں پردے کی صورت تن گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے پشت پر نظر جمائے بارش میں بھیگتی رہی۔ شاید وہ مڑ کے دیکھے، اسے ساتھ چلنے کو کہے، لیکن وہ اس کی امیدوں پر کبھی پورا نہیں اترا تھا۔ مایوس ہو کے وہ چند قدم آگے چلی، پھر رخ ہی بدل لیا۔ بارش ہوتے ہی رہی، وہ دانستہ خود کو بھگوتا رہا۔ اپنے تنہا رہ جانے کا احساس اسے پر بل میں ہو گیا تھا، مگر پلٹ کر دیکھنا وہ کب کا بھول گیا تھا۔ لوگ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مڑ کے دیکھنا عذاب ہے۔ بس تنہائی ہے جو دور تلک ساتھ چلتی ہے۔ بارش کا پانی آنکھوں میں گھس رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر رفتار تیز کر دی اور کچھ فاصلے پر اسٹیئرنگ تھامے گہرے دکھ کی لپیٹ میں آئی مایا خان نے ونڈو اسکرین پر پھیلتے پانی کے قطروں کو دیکھ کر سوچا تھا، پلٹ کر دیکھنا والا اگر پتھر ہو جاتا ہے تو نہ پلٹ کر دیکھنے والا پتھر دل۔ پتہ نہیں تم اتنے پتھر دل اور جابر کیوں بن گئے ہو شعیب۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے لے کر گھر تک پہنچنے تک اس کا دل بوجھل ہی رہا تھا
اور رات جب لوڈ شیڈنگ کی صورت وہ کسی حد تک جھنجھلاتے ہوئے موم بتی جلا کر پھر سے لکھنے لگا تھا، تب سمت بابا ہلکی برستی کنمن میں پھولوں کی بکے سمیت مایا خاں کا کارڈ لیے چلے آیا تھا۔ یہ مایا بیٹی نے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ وہ پھول رکھ کر چلے گئے۔ سگریٹ کا دھواں شمع کے موسم سے دھوئیں میں مدغم ہو رہا تھا۔ جب اس نے پھولوں کو چھوئے بنا کارڈ اٹھا لیا تھا، شمع کی تھرتھراتی لو میں موتیوں کی طرح بکھرے الفاظ واضح ہو چکے تھے۔ ان لمحوں کی داستانیں جو تم کہو تو سنائیں تم کو، رات سا ہم جاگتے رہے، چلو ذرا سا جگائیں تم کو۔ تم ہی ہو جو ایک روشن سی بن کے ہماری آنکھوں میں آئے ہو، جب اپنی آنکھیں ہی کہہ دیا تو پھر بھلا کیوں ستائیں تم کو۔ اس نے پوری غزل بھی نہیں پڑھی اور کارڈ موم بتی کے نزدیک کر دیا۔ شمع کی لو کارڈ کا کونا کاٹنے لگی۔ وہ سرد نظروں سے دیکھے گیا۔ لفظ میں بڑی طاقت ہوتی ہے، زنجیر بن کر جکڑ لے تو دل میں غلام بننے اور روح کو تو ان بھرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کاغذ کا یہ ٹکڑا تمہارا رزق بنے، اس سے بہتر ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھتے ہوئے چلتا رہا، پھر سیاہ راہ کو ہتھیلی میں مسل کر ہوا برد کر گیا تھا۔ چند ہی روز بیتے تھے جب مایا خاں کا ڈرائیور ایک بار پھر دروازے پہ آن رکا اور واپسی میں اسد، امی، فضا اور عمیر اس کے ساتھ تھے۔ اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ وہ جامن کے درخت تلے کرسی پر ٹیک لگائے مطالعے میں غرق تھا، مگر اس وقت وہ خود کو کسی طرح بھی لاتعلق نہ رکھ سکا جب اسی رات زندگی میں پہلی بار امی صرف اس سے بات کرنے اتنی سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ تم مایا سے شادی کر لو، مگر امی اسے اسد پسند کرتا ہے اور عمیر بھی۔ کتنی دیر تک منچھا کر شجرت رہنے کے بعد وہ خود کو بولنے کے قابل بنا سکا تھا۔ امی نے بغرائے دیکھا، گویا وہ اتنا غافل تو نہیں تھا۔ اس کا مطلب وہ گھر میں ہونے والی تمام باتوں سے آگاہ تھا۔ اس بات کی اہمیت نہیں، اہمیت اس بات کی ہے کہ مایا کیا چاہتی ہے، امی نے خشک لہجے میں کہا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ کیا اب مجھے تمہاری منتیں کرنا ہوں گی مایا کی طرح؟ انہوں نے کسی قدر نخوت سے پوچھا تھا۔ نہیں امی، آپ کی بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، اس نے خود کو کہتے سنا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کوئی قریبی تاریخ طے کر دوں گی تو تمہیں بتا دوں گی۔ وہ پلٹ گئی تھیں۔ وہ سحر زدہ کھڑا تھا، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا امی نے اس سے بات کی ہے، بغیر کسی ناراضگی اور بغیر کسی خفگی و طنز کے۔ اس کا جی چاہا مسکرائے اور وہ مسکرانے لگا، اس بات پہ دھیان دیے بغیر کہ یہ خوشی اطمینان کس کے توسط سے اسے ملا ہے۔ اس کے پاپا بھی ناراض ہیں، مایا سے بھی، مگر کیا کرے، شروع سے ہی ضدی اور من مانی کرنے والی ہے۔ بے بس کر دیا سب کو، مگر تم فکر نہ کرو اسد میرے بچے، یوں چپ رہ کر میرا ضبط اور حوصلہ مت آزماؤ۔ سب کو دکھ دے کر، خاص طور پہ ماں کو وہ خوش نہیں رکھ سکتے۔ امی کی آواز سے شعیب وہیں تھم گیا۔ ابھی کچھ دیر قبل مایا کو نکاح کے بعد رخصت کروا کے یہاں لایا گیا تھا اور امی نے کہا تھا اپنے کمرے میں جانے سے قبل مجھ سے وہ گفٹ لے لینا جو منہ دکھائی میں تمہیں مایا کو دینا ہے، اور وہ اس لیے آیا تھا کہ یہ آواز نہ چاہتے ہوئے بھی سماعتوں میں گھستی چلی آئی، وہی روایتی سی بد دعائیں، مگر وہ دہل گیا تھا، چپ چاپ وہاں سے پلٹ گیا۔ ایک خوش فہمی تھی، شاید نصیب کی کالک دھل گئی ہو، مگر ایسا ممکن تھا بھلا؟ امی اس سے کبھی راضی نہیں ہو سکتی اور وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک رویہ تھا، اگر ہم مطمئن یا سرشار نہیں ہو تو ہم کسی دوسرے کو بھی خوشی نہیں دے سکتے۔ اسے ایک پل کو بھی مایا کا خیال نہیں آیا۔ وہ سڑکوں، فٹ پاتھوں پہ سمت اور منزل کا یقین کیے بغیر چلتا رہا اور وقت گزرتا رہا۔ خشک ہواؤں نے اسے تھٹڑ کر رکھ لیا، مگر وہ تو واپسی کا راستہ بھول گیا تھا۔ وہ اندر آئی تو اسے ہنوز مصروف پایا۔ مایا نے ناشتے کے ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے دو زیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سگریٹ حسب عادت ہونٹوں میں دبا ہوا تھا۔ نازشیوں کی نیلا ہونٹوں میں چہرے کا سیاہ تل اس نے بہت دنوں بعد دیکھا تھا۔ وہ ٹرے رکھ کر مڑنے لگی، اسے تب ہی توجہ نہ دی۔ تب اس کے دل میں جانے کیا آئی کہ وہ دو قدم چل کر پھر پلٹ آئی، پھر کمال جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت آہستگی سے اس کے لبوں سے سگریٹ چھڑا کر وہ تلخ لہجے میں بولی تھی، تمہاری زندگی اب صرف تمہاری نہیں رہی شعیب ہمدانی، کچھ حق اب میرا بھی ہے۔ کیا جتاتا ہوا انداز تھا، بلکہ شعیب کو تو اس میں نجر بھی بھرا ہوا محسوس ہوا۔ جبھی اس کے خون میں ابال سا اٹھ کھڑا ہوا، مگر وہ نہ چلایا نہ چیخا، بلکہ بولا تو لہجہ آگ کی لپیٹیں لیے ہوئے تھا، ہاں میں صرف میری حماقت تھی کہ
تم یہاں حق جتانے آ گئی، اور جس طرح سے آئی اس پہ فخر کی جرات تو میں کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ بہرحال بھیک اور مان و اعزاز میں بہت فرق ہوا کرتا ہے۔ یہ بھلا ممکن تھا کہ شعیب ہمدانی کے اندر آگ بھڑک رہی ہو اور مایا خاں کو پھر بھی اس کے حصے کے انگارے نہ ملیں۔ کمرے میں خاموشی تھی اور نیم تاریکی۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھا تھا، ٹیبل لیمپ آن تھا اور اس کا ہاتھ پین تھامے بہتری سے چل دیا تھا کہ وہ ڈسٹرب ہوا۔ اس پرسکون من پسند ماحول میں ایک اور آواز اس کی توجہ اور ارتکاز کو بکھیرنے کا سبب بننے لگی۔ اس نے لب بینچ کر گردن موڑی۔ بیڈ پہ لپٹی ہوئی مایا ہر 2 منٹ بعد کروٹ بدلتی تھی، یوں جیسے نیند نہ آتی ہو یا جیسے سخت بے چین ہو۔ ہر جنبش پہ اس کی کلائیوں میں وجود چوڑیاں چل ترنگ بج جاتی اور شیب کی جھنجھلاہٹ مزید بڑھ جاتی۔ کچھ دیر تو اس نے یوں ہی لب بھینچے اپنی توجہ لکھنے پہ مرکوز رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر جب کامیابی نہیں ہوئی تو کرسی گھسیٹ کر ایک قدم اٹھ کھڑا ہوا اور چلتا ہوا بیڈ کے نزدیک آ رکا۔ مایا اسے اپنی سمت آتے دیکھ کر ساکن سی رہ گئی۔ وہ جھکا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی۔ شعیب نے اس کی کلائی پکڑ کر چوڑیاں اتارنا شروع کر دیں۔ انداز کی لاپرواہی اور اناڑی پن سے زیادہ چوڑیاں ٹوٹی تھیں، بہت کم اتری، اور جو ٹوٹی وہ اس کے ہاتھوں کو زخمی کر چکی تھی۔ آئندہ تم کبھی چوڑیاں نہیں پہنو گی، سنا تم نے؟ اس کے ہاتھ جھٹک کر اٹھتے ہوئے درشگی سے بولا تھا۔ تب سے دم سادے گمسم نظر آئی مایا، جیسے اس کے رویے کی بدصورت سے ایک دم بھبڑ اٹھی تھی۔ سنو سنو شعیب ہمدانی، میری بھی ایک بات سن لو۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی اور اس کے کرتے کا دامن پکڑ کر پوری قوت سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ بے خیالی پر لڑکھڑا سا گیا۔ مجھے بھی بتا دو، تم ہو کیا؟ کیا سمجھتے ہو خود کو؟ کیسے انسان ہو تم؟ کس مٹی سے بنے ہو؟ تم صرف آرڈر کرنا جانتے ہو؟ تمہیں صرف اپنے دکھوں کی پرواہ ہے؟ وہ دکھ تمہاری نظروں میں کیوں بے وقت ہے جو تم دوسروں کی جھولیوں میں ڈالتے پھر رہے ہو؟ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس کی غیر معمولی بلند آواز پہ ناگواری سے کہتا شعیب اسے گھورنے لگا۔ بدتمیزی نہیں ہے یہ، مجھے بتاؤ مجھ سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ انسان تبھی دوسرے پہ حق جتا سکتا ہے اگر وہ حقوق کی ادائیگی کرنا جانتا ہو، پامالی کرنے والا نہیں۔ مجھے بتاؤ، اگر منظور نہیں تھا میرے ساتھ تو کیوں لائے تھے مجھے یہاں؟ انکار میں مر تو نہ جاتی تمہارے بغیر؟ بکواس مت کرو مایا، وہ ڈپٹ کر بولا۔ اس کے اندر اتنا زہر ہوگا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بکواس نہیں ہے یہ، بکواس وہ زندگی ہے جو میں یہاں اس گھر میں گزار رہی ہوں، قابل رحم، قابل طرز بھیک میں ملی ہوئی زندگی، کوڑے کے ڈھیر پہ گلی سڑی چیزوں جیسی۔ جانے کب کا غبار تھا جو اب یوں موقع پا کر نکل آیا تھا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ مت بھولو یہ بھیک تم نے خود اپنے لیے مانگی تھی، شعیب نے جیسے سنبھل کر بڑے طنز سے جتایا۔ ہاں مانگی تھی، مگر اب بتا بھی رہی ہوں۔ کیا ملا مجھے بتاؤ؟ تم نے پتہ نہیں کب کب کے اور کس کس کے بدلے لینا شروع کر دیے، شادی کے رات کس کے ساتھ رہے تھے، بتاؤ مجھے۔ وہ پھر سے چیخنے لگی۔ زبان بند کرو۔ وہ ایک دم سے ہی اس پہ جھپٹا۔ وہ اس کی انسنی گرفت میں پھڑپڑا کر رہ گئی۔ بس اس سے آگے ایک لفظ نہیں۔ ہاں کیوں سنو گے؟ بھید جو کھلتے ہیں۔ وہ خائف نہیں ہوئی، مگر شعیب کا تھپڑ ضرور اسے چپ کرا گیا۔ کہہ رہا ہوں نا چپ، ورنہ یہ بھیک میں دیا بندھن ہے وہ بھی توڑ ڈالوں گا۔ وہ اسے جھٹک کر دھیمے لہجے میں گرایا۔ مایا ایک دم ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، اسے پھر دھکیلتے ہوئے وہ پھنکار کر بولا تھا۔ مایا روتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی۔ مجھے معاف کر دیں شعیب ہمدانی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اس سے اگلی صبح وہ اس کی کرسی کے پاس کھڑی بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ شعیب نے دھواں اڑاتے ہوئے ایک اچنتی نگاہ سے اس پر ڈالی۔ محترم آنکھیں، ہونٹوں سے سرخیاں، معکوس سرخ مائل بھوجل پپوٹے، ریشمی بال بے ترتیب سے کاندھوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ میں ایک کمزور اور بے بس عورت ہوں شعیب، ایک بہت ہی عام سی عورت۔ میرے سینے میں بھی ارمانوں، جذبوں اور خواہشاتوں سے بھرا ہوا دل ہے، جو ہر وہ بات چاہتا ہے جو مجھے تم سے نہیں ملی۔ تم مجھے دیکھو، مجھے سراہو، مجھ سے باتیں کرو، مجھے چاہو۔ آپ یہ سب نہیں کرنا چاہتے تو بھی ٹھیک، مجھے منظور ہے۔ پلکیں جھپکتی وہ بڑے ضبط سے بول رہی تھی۔ وہ دھویں کے مرغولے اڑاتا نیم ہوا آنکھوں سے اسے دیکھ رہا۔ لیکن شعیب میں نے بہت کچھ چھوڑا ہے صرف آپ کی خاطر، بہت کچھ ہارا ہے صرف آپ کو پانے کو۔ شعیب مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کے دکھ اپنی پلکوں میں سمیٹنا چاہتی ہوں۔ میرا وعدہ ہے شعیب کہ میں آپ کی تمام محرومیاں دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں یہ سب کچھ کر لوں گی۔ میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، مکمل اور آسودہ، مگر اس کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ اس نے اچانک اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے۔
پھر انہی ہاتھوں پہ اس کے گھٹنوں پہ چہرہ ٹکا کر آہستگی سے بولی تھی، آپ کی تنہائی، آپ کی بیگانگی سہتی آئی ہوں، اب نہیں جھیل سکتی۔ چلیں آپ اس ازواجی بندھن کو چھوڑ کر دوستی کا نیا تعلق استوار کر لیں مجھ سے۔ وہ یوں ہی اس کے ساتھ لگی سسک رہی تھی جب شیب نے آہستگی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے الگ کر دیے، پھر وہیں سے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تھا اور ایک دوائی کی ٹیوب نکال کر اس کی گود میں پھینک دی۔ اپنے زخموں پر مرہم لگا لو۔ مایا نے سر اٹھایا، اس کا دل بہت خوشگوار انداز میں دھڑک اٹھا تھا، جبکہ وہ اس سے بے نیاز وہ لکھنے میں دوبارہ مصروف ہو چکا تھا۔ اس نے گہرا سانس کھینچا اور اٹھ کھڑی ہوئی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لکھتے لکھتے اس نے جھنجھلا کر پین زور سے کاغذوں پہ پٹک دیا اور ہاتھ کی مٹھی میں پیشانی کے بال جکڑ گئے۔ وہ کیوں ڈسٹرب تھا؟ وہ خود کو یہ احساس بھی دلانا نہیں چاہتا تھا، مگر احساس تو اپنا احساس پوری شدتوں سے بخش رہا تھا۔ اس کی ہتھیلی پہ انگلیوں کے پیروں پہ آج صبح جو نازک گرداشت طمس اترا تھا، اس طمس کی خواہش جاگ اٹھی تھی اس کے دل کے اندر۔ آج تو اس نے چوڑیاں بھی نہیں پہنی رکھی تھیں، مگر پھر بھی دیکھ نہیں پا رہا تھا، تو اس کی وجہ یہی آگ تھی جو ہاتھوں سے دل تک اپنی تپش لیے چلی آئی تھی۔ اس نے یکدم ٹیبل لیمپ بجھا دیا اور سگریٹ سلگاتے ہوئے اپنے ذہن و دل سے اس قسم کے ہر خیال کو جھٹکنے لگے، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا اور باہر جانے لگا، مگر جانے کیسے نگاہ بھٹک گئی تھی۔ وہ بیڈ پہ جانے کیسے آج بہت پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کے سکون و چین کو غارت کر کے اس کے اندر تیش کا ایک زوردار ریلا امڈا اور آگے بڑھا اور جھنجھوڑ کر اسے اٹھا دیا۔ کہ کیا ہوا؟ نیم خوابیدہ سحر طاری کرتی ہوئی نگاہیں اور توبہ شکن سراپا، وہ اندر سے ڈگمگا گیا۔ دماغ و دل کے اندر جنگ سی چھڑ گئی۔ دل من مانی پہ اکسا رہا تھا، جبکہ دماغ کو اپنا غرور اور انا عزیز تھی۔ وہ بس سلگتی آنکھوں سے اسے گھورتا رہا۔ شیب، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مایا نے گھبرا کر سوال کیا تھا۔ وہ لب پونجتے ہوئے بستر پہ گر گیا۔ نہیں، میں نہیں جھکوں گا۔ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ وہ اس کا کاندھا ہلکا کر متوجہ کر رہی تھی۔ نہیں، وہ چلایا اور اس کا ہاتھ کڑ کر کھینچ لیا۔ مایا کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی وحشتوں سے سرمایگی کی انتہاؤں کو چھوتی دیوانگی دیکھ کر وہ بے اختیار رو دی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، وہ اس پہ جھک کر چیخا۔ میں مگر کب؟ وہ اپنی صفائی دینا چاہتی تھی، مگر شیب کے بھاری ہاتھ نے اس کے ہونٹوں کو دبا دیا تھا۔ سرخ شعلوں کا بے درد الاو تھا جو اسے بری طرح سے جھلسائے دے رہا تھا۔ چاروں جانب آگ ہی آگ تھی، تن من کو جلاتی، آتی جاتی سانسوں کو سلگاتی، دماغ میں جیسے انگارے سے پھوٹ رہے تھے۔ بے بسی سے کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد ہاتھوں پہ زور دیتا بامشکل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دبکتی انگارہ آنکھیں کھول کر اس نے اپنا اطراف میں دیکھا۔ کمرے کی کوئی چیز اپنی جگہ پر دکھائی نہ دے رہی تھی۔ گول گول گھومتی ہوائیں، دیواریں، آگے پیچھے کھسکتی ہوئی میز۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور ایک ہی جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑی زور کا چکر آیا تھا، لڑکھڑا کر گرنے کو تھا کہ کرسی ہاتھ میں آ گئی۔ کچھ پل یوں ہی کھڑے رہ کر اس نے اپنے حواس بحال کیے تھے، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا غسل خانے میں چلا آیا۔ نل کھول کر ہاتھوں کی اوک میں پانی بھر بھر کر چہرے پہ ڈالنے سے ذرا سکون ہوا تو واپس کمرے میں آ گیا۔ نڈھال سے انداز میں چارپائی پہ گرتے ہوئے اسے لگا جیسے پیٹ میں کوئی دوزخ بھڑک اٹھا ہو۔ آنتڑیاں بھوک کے مارے سکڑ گئی تھیں۔ جبڑے بھینچ کر ہر تکلیف اور اذیت کو سہتے ہوئے اس نے ذرا کی ذرا آنکھوں کھولے۔ کمرے کی چھت یکلخت نیچے آتی تھی۔ خود کو بچانے کی کوشش میں اس نے دونوں بازو بے اختیار ہی چہرے پر رکھ لیے۔ کتنے پل بیت گئے، تب بھی کوئی آہٹ، کوئی آواز بھری تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے بازو ہٹا لیے۔ اس آس پاس کوئی نہ تھا اور کمرے میں گھٹن تھی، شدید گھٹن۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کر وجود میں بھرے حبس سے جان چھڑانے لگا۔ بے دم ہونٹوں پہ پیاس تڑپ رہی تھی۔ جب دروازے کی چوکھٹ پر کوئی ہیولا سا نمودار ہوا، کسی موہم سی آواز نے خاموشی کی چادر پہ سلوٹیں سی ڈالی تھیں۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھنے اور سننے کی کوشش کی۔ کمرے میں اندھیرا اتنا زیادہ تھا یا پھر اسے ہی کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنی جھلتی پیشانی پہ ٹھنڈک سی محسوس کی، رگ جاں کو سکون بخشنے والی ٹھنڈک کی۔ جلتی بلتی آنکھیں کھول کر اس نے آنے والے کو دیکھا۔ کوئی تھا نزدیک ہی، بہت ہی قریب۔ اس نے دھندلائی آنکھوں سے خود پہ جھٹکے وجود کو پہچاننے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے کو نرمی سے تھپتھپاتا نازک ہاتھ کا لمس۔ اس نے بے اختیار ہی اس ہتھیلی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ کون؟ مایا۔ سوکھے لبوں سے بامشکل لفظ ادا ہوئے تھے۔
جو ابداً مدھر سی ہنسی کی آواز بھری تھی، وہ ایک پل میں پہچان گیا اور ایک ہی پل میں ہی وحشت کے گھیرے میں آ گیا۔ اسے لگا وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ دیکھا ہار گئے نہ تم مجھ سے، میرے بے تحاشا حسن سے بہت اکڑے تھے۔ اس نے دانت بھینتے اس کے دونوں ہاتھ دبوچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ نہیں ہارا ہوں میں، کبھی نہیں ہارا ہوں، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ اس کے گلا دباتے ہوئے حواسوں میں نہیں تھا، جبکہ مایا کی چیخوں نے در و دیوار کو لرزا کے رکھ دیا۔ وہ قدم گھسیٹتے ہوئے کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ کو پاتے ہی دیوار کے ساتھ اپنی چونچ سے پروں کو کھجاتے کبوتر ایک دم ہی اڑان بھر گئے۔ ہر سو ایک غیر معمولی خاموشی تھی۔ جامن کی شاخوں سے لٹکے انجوریں خشک اور چڑیاں پانی کی تلاش میں ہلکان۔ شعیب نے کبھی ان آب خوروں کو خوش نہ رہنے دیا تھا۔ اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود ڈھیروں چڑیاں یہاں سے اپنی بھوک پیاس مٹاتی تھیں، مگر شادی کے بعد وہ جہاں خود کو فراموش کر گیا تھا، اب ان پرندوں سے بھی غافل ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ تو اس کے دوست تھے، ان سے دو دل کے ہر دکھ کو کہا کرتا تھا۔ انہی سے خطا رس کے لمحوں میں تو مایا خاں اس کی ذات سے آگاہ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں خود کو سزا دے رہا تھا، اپنی ایک محرومی کو اس نے روگ کیوں بنا لیا تھا۔ آج کل تو کوئی ان ماؤں کو بھی پرواہ نہیں کرتا جو ہر پل اپنا سکون، چین، آرام تیاگ کر اپنی اولاد کو پالتی ہیں، جبکہ وہ تو منڈیر پر بیٹھے کوے نے گھر کی سنسان فضا میں اپنی کر بہا آواز کھولی تب وہ چونکی تھی۔ ٹھنڈی فرش پر پراسراری خاموشی رینگ رہی تھی۔ اس نے دروازہ بند کر کے اندر آنے کے بعد لائٹ جلا دی۔ شعیب اپنے بستر پہ اوندے منہ پڑا سو رہا تھا۔ جوتے اتار کر فرش کی ٹھنڈک کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے اس نے ایک پھر گہرا سانس کھینچا۔ وہ تھکنا نہیں چاہتی تھی، مگر تھکنے لگی تھی۔ یوں ہی کھڑے کھڑے تھک گئی تو کرسی پر ٹانگیں سکیڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ بھیک تمہاری اپنی مانگی ہوئی ہے۔ شعیب کی خوابزدہ وجود کو تکتے اس کی کہی بات بازگشت بن کر سنائی دینے لگی۔ دل مزید بوجھل ہو گیا۔ دن رینگ رینگ کر کائنات کی گود سے باہر جا کر ادب تک چپکے سے شام دھرتی پر آئی۔ عجیب زرد درد اداس بھری شام۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور کبوتروں کو باجرہ ڈالنے لگی۔ تبھی شعیب ستا ہوا چہرہ، بجھی آنکھیں لیے کمرے سے باہر آیا اور سرد مہری کے جامے میں لپٹی چپ جو اب ہر آن اسے ہراساں کیے رکھتی تھی، وہ غصہ جو لاوے کی طرح اندر ہی اندر پکتا رہے بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ جان سکتی تھی، مگر اب اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ دو بدت کھڑی ہو کر اسے جتا سکتی کہ وہ اس نا کرد و جرم کی سزا کیوں دے رہا ہے۔ بس چپ چاپ اسے واش بیسن کے آگے کھڑے ہو کر شیو بناتے دیکھتی رہی، پھر جانے کیا دل میں سمائی کہ ہاتھ میں پکڑا باجرہ کا کٹورا واپس تخت پر رکھتی سیڑھیاں اتر گئی۔ نیچے زندگی چمک رہی تھی۔ عمیر برآمدے میں ٹی وی لگائے بیٹھا ساتھ چائے پی رہا تھا۔ فضا پکوڑے تل رہی تھی جن کی انتہا انگیز خوشبو سارے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی، ساتھ ساتھ کچھ بھونا بھی رہی تھی۔ عمیر کی نگاہیں سب سے پہلے اس پہ پڑی تھیں۔ چہرہ تن سا گیا جب سے اس نے ان دونوں بھائیوں پہ شعیب کو فوقیت دی تھی۔ وہ اس سے بہت خار رکھنے لگا تھا۔ پھپھو کہاں ہیں؟ مایا بھی اسے اگنور کیے فضا کے پاس چلی آئی۔ اندر ہیں، شاید کپڑوں کی الماری سیٹ کر رہی ہیں۔ فضا کے بتانے پہ وہ مزید ٹھہرے بنا آگے بڑھ گئی۔ پھپھو الماری کے پٹ کھلے سر اندر گھسیڑے جانے کس مصروفیت میں کھوئی تھی، وہ وہیں چوکھٹ پہ تھم گئی۔ مجھے ایک بات بتائیں پھپھو، شعیب آپ کا سگا بیٹا ہے؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا تو وہ بہت بری طرح سے چونک کر مڑی۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیا نظر آیا تھا انہیں کہ ناراض ہونے کی بجائے خائف سی ہو گئیں۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ وہی جو آپ نے سنا۔ بتائیں مجھے کیوں آپ بچپن سے لے کر اب تک انہیں اپنی بے اعتنائی اور لا تعلقی کی مار مارتی آئی ہیں؟ ان کا قصور کیا تھا؟ کیوں ممتا کی گہنیری چھایا چھین لی آپ نے ان سے؟ اتنے ظلم کا حساب کیسے چکائیں گی آپ؟ آپ کو اس نقصان کا اندازہ بھی ہے جو آپ کر چکی ہیں؟ کیوں چھین لیا آپ نے انہیں جہاں سے اور پھر مجھ سے بھی؟ اور آپ کو پتہ ہے پھپھو، آپ کی وجہ سے وہ زندگی کی کسی خوشی کو بھی قبول کرنے پہ تیار نہیں۔ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ چیخ چیخ کر بولتی نڈال ہو گئی تو روتے روتے وہیں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ پھپھو ششدر رہیں، شاید انہیں اس احتساب کی توقع نہیں تھی، جبکہ فضا جو یہ شور سنی یوں ہی ہاتھ میں پکوڑے تلنے والا چمچ اٹھاتے چلی آئی تھی، غصے سے سرخ چہرہ لیے اسے گھور رہی تھی۔ او آئی سی، تو گویا اس زہریلے ناک نے اپنی مظلومیت کی جھوٹی سچی داستانیں تمہیں بھی سنا کر ہم سب کے خلاف بھڑکا ہی دیا۔ عمیر کے دھیمے لہجے میں بھی بھیڑیے کی سی گراہٹ تھی۔
ابھی کی کیا بات ظاہر ہے، اس نے یہ جھوٹی کہانیاں پہلے اسے سنائی تھی، تبھی تو یہ تم جیسے خوبرو اور شاندار لڑکوں کو چھوڑ کر اس کالو کے جال میں پھنسی تھی۔ فضا بھی پھنکارنے لگی۔ مایا نے سن کر بھی انسنی کر دی اور ہتھیلیوں پہ جسم کا بوجھ سہار کر اٹھتی ہوئی پھپھو کے سامنے آ رکی۔ اس بے نیاز نفرت کی وجہ بتا دے پھپھو، تاکہ میں اپنے دل کو تو سمجھا لوں۔ وہ تو خیر اب کیا سمجھے گا، اس نے شعیب کا حوالہ دے کر سر جھٹکا۔ میں اس سے کیوں نفرت کروں گی، تم تو پاگل ہو رہی ہو، انہوں نے ملامتی انداز میں کہہ کر سے گھورا۔ یہ نفرت نہیں ہے تو پھر کیا ہے پھپھو کہ جب تک میں ان سے الگ تھی آپ کی محبتیں، لطفات، چاہتیں میرے لیے تھیں، مگر اس سے منسوب ہونے کے بعد آپ نے مجھے بھی چھوڑ دیا، حالانکہ انہی کی کمائی۔ اس نے کچھ کہتے کہتے لب بھینچ لیے۔ عمیر بھپر کر اس کے سامنے آیا۔ وہ اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ کر سلگ اٹھا تھا۔ مایا نے غائب ہوئے بنا اس کی آنکھوں میں جھانکا، اسے گویا جلتی پہ تیل ڈال دیا تھا۔ یعنی تمہارا مطلب ہے ہم اس گھسیارے 2 ٹکے کے منصف کا کمایا ہوا کھاتے رہے ہیں؟ سن لیا امی، اسی کے تانے کی کسر رہ گئی تھی۔ عمیر زور زور سے چلانے لگا۔ وہ پرواہ نہ کرتے ہوئے واپسی کو پلٹی، مگر اس وقت اس کی گویا روح فنا ہو گئی تھی۔ تب اس کی آنگن سے چھت کو جاتی سیڑھی کو آخری زینے پہ شعیب کو کھڑے دیکھا۔ اس کے پتھریلے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر اسے یہ سمجھنے کی قطعی شاری نہیں ہوئی تھی وہ اس گفتگو کا حرف حرف سن چکا ہے۔ وہ چت لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ وجود کی ایک ایک بور میں درد آ بسا تھا۔ اس شخص کو چاہ کر پا کر تو وہ پاگل دست و تہی دامہ ہو گئی تھی۔ تمہیں کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے مایا بیگم، کہ میں اپنی ماں کے کہے ہی میں تمہیں اس گھر میں لانے پہ آمادہ ہوا تھا، ورنہ تمہاری میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ اسے اس گستاخی کی سزا میں تھپڑوں، گھونسوں، ٹھوکروں سے پیٹتا ہوا بار بار اسے جتاتا رہا تھا۔ ابھی اس لامتناہی ہی درد کی لہریں وجود سے صحیح طور پر نکل بھی نہیں پائی تھی کہ وہ نئے سرے سے نڈھال ہو گئی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ انکشاف اس کے جسم دوراہے سے رہی سہی جان بھی نکال کر لے گیا تھا۔ اسے شعیب کی وہ ہدایت ازبر تھی، اسے اولاد نہیں چاہیے تھی، اور اب یہ مایا وہ عجیب مقامہ میں آ پڑی تھی۔ اسے بتانے میں بھی بہتری نہ تھی نہ چھپانے میں۔ وہ خود سے لڑتی بیمار پڑ گئی۔ اس روز بھی اس کی حالت بے حد خراب تھی، مگر اس نے پھر بھی اٹھ کر شعیب کے لیے کھانا تیار کرنا شروع کیا تھا۔ کھانا پکاتے ہوئے ایک دم بہت زور کی ابکائی آئی تھی۔ وہ وہیں سے گرتی پڑتی بھاگی ہوئی واش بیسن تک آئی تھی۔ منہ پر پانی کے چھپاکے مار کر تولیہ اٹھانے کو ہاتھ بڑھایا تو نظر آئینے میں دکھائی دیتے شعیب کے عکس سے جا الجھی، جو عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ایکسپٹ کر رہی ہو؟ اس کی نظریں مایا کے چہرے پر تیروں کی طرح گر گئی تھیں۔ مایا کا خون خشک ہو گیا، ہونٹ نیلے ہو کر کانپنے لگے۔ اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ وہ اتنے سرد لہجے میں بولا تھا کہ مایا نے اپنا آپ برف ہوتا محسوس کیا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا، تم پر اثر نہیں ہوتا کسی بات کا؟ وہ دھاڑ اٹھا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو دبوچ کر زوردار جھٹکا دیتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، سنا تم نے؟ اور خود پلٹ کر اندر چلا گیا۔ مایا پتھر بن چکی تھی۔ پھر وہ اس کی ہر طرح سے منتیں کر کے ہار گئی، مگر اس کا فیصلہ نہ بدلا۔ جو میں نے کہا ہے بس وہ کرو، بحث نہیں۔ وہ چیخ اٹھا تھا۔ وہ اس کے لیے ایسا ہی تھا، بے حس، کٹورا، تھرڈ کلاس انداز گفتگو رکھنے والا۔ اس نے اس احساس ضیاء کو پایا تھا، مگر دیر سے ہاں پامال ہونے کے بعد، بہت اچھی طرح سے پامال ہو جانے کے بعد اب تمام راستوں پہ واپسی کے نشان گم ہو چکے تھے۔ مفید مجبور ہو گئی تھی۔ مما واپس جا رہی ہیں، میں کچھ دن ان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اسے ایک ہی راہ فرار نظر آئی تھی۔ چلی جاؤ، مگر واپسی پر اس بوجھ سے آزاد ہو کر آنا۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ مایا بہت جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ مایا 15 دن رہی تھی مما کے ساتھ، مگر اس ٹاپک پہ ان سے بات نہیں کی۔ وہ کیا حل نکالتی؟ پریشان وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ اس کا بویا ہوا تھا، وہ خود ہی کاٹنا چاہتی تھی۔ تم فکر نہ کرنا، میں تمہاری ڈیلیوری سے پہلے آ جاؤں گی، مما نے جاتے جاتے اسے تسلی سے نوازا تھا۔ مایا نے چہرے پر زبردستی سے مسکراہٹ سجا کر اپنا ہر درد اندر چھپا لیا۔ ہزار دعاؤں سے اسے نواز کر مما چلی گئیں تو مایا جبھی واپسی اس منتقل گاہ میں چلی آئی جہاں اسے پل پل جان وار دی تھی، مگر جواب میں محض تحقیر، تذلیل اور تشدد ہی سہا تھا۔ شعیب گھر پہ نہیں تھا، پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ کبوتر بھوکے تھے، آنکھوں خشک آنگن میں گرد ہی گرد پھیلنی تھی۔ پرندوں کا دانہ پانی ڈال کر وہ بکھرا ہوا کمرہ سمیٹنے لگی۔ اس کام سے بھی فرصت مل گئی، مگر وہ نہیں آیا۔ آج اسے اس کا انتظار بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنا کرنے سے بھی ہراساں تھی۔ خبر نہیں تھی
اس نافرمانی پر وہ اس کا کیا حشر کرنے والا تھا، اسے سوچ سوچ کر ٹھنڈے پسینے آنے لگے، ہاتھوں پیروں میں سناہٹیں سی دوڑ رہی تھیں۔ رات گئے جا کر وہ گھر لوٹا تو کمرے میں روشنی دیکھ کر اسی طرف چلا آیا۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اس نے ایک ہی نگاہ اس پہ ڈالی تھی، اس کے سراپے پر اور امایا کہ گویا جان ہوا ہو گئی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ قدم چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، ایک ٹک اسے اپنی طرف تکتا پا کر مایا کی پیشانی پسینوں سے بھیگنے لگی۔ تم گئی بھی ڈاکٹر کے پاس؟ اس نے کہا۔ دیر ہو چکی ہے جناح۔ اس کے ہاتھ پوری قوت سے گھوما تھا اور مایا نے لڑکھڑا کر گرنے سے پہلے ہی وہ اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر سامنے کھڑا کرتے ہوئے چیخا تھا، تم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی؟ مایا خاں وہ سانس رد کے بے یقینی کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ چہرے کی زرد رنگت پہ 4 انگلیوں کے نشان بہت واضح تھے۔ تم میری ضد میں کر رہی ہو یہ سب، لیکن میں تمہیں نہیں کرنے دوں گا۔ اس کی غیر معمولی گرفت مایا کے بازوؤں کو شل کیے دے رہی تھی، مگر وہ دم بخود تھی۔ تم ہمیشہ ہی میری مخالفت میں چلی اور ہمیشہ جیتی، لیکن اب ایسا مزید کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ان چاہا وجود اس دنیا میں نہیں آئے گا، اس کے لیے بھلے مجھے تمہاری جان ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ اس کا ہاتھ مایا کی شارک تک جا پہنچا تھا۔ میری زندگی میں تمہاری گنجائش صرف اس صورت نکل سکتی ہے کہ تم میری ہر بات بلا چوں چاں کے کرو۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا، کسی بھی گنجائش سے عاری، گویا جو وہ کہہ رہا ہے کر بھی گزرے گا۔ مایا بت بنی بس ٹکر ٹکر اسے دیکھی گئی، جو رغونت سے گردن اکڑائے اپنے کمرے میں جا گھسا تھا۔ اس نے تھک کر سر جھکا لیا۔ کتنا غلط سمجھتی تھی وہ شعیب حمدانی کو، بھلا اس سے بڑھ کر بھی کوئی متکبر اور سنگ دل ہوگا؟ وہ انسان سے پتھر ہو چکا تھا اور کسی پتھر سے کسی احساس کی توقع، اب وہ ایک پتھر سے ہی سر پھوڑتی رہی تھی۔ اس نے اس زاویے پہ بیٹھے بیٹھے رات بتا دی، کبوتروں کا بک سے کسی نوزائیدہ بچے کی چیں چیں بوک سے بے قراری کا اعلان کر رہی تھی۔ اس معصوم پکار پہ کوئی نوزائیدہ پکار بھی غالب آتی تھی۔ نہیں شعیب حمدانی، تم سے محبت کے باوجود میں اس گناہ میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہاری قربتوں میں میرے لیے اذیت، نفرت اور بے توقیری و پامالی ہی ہے تو مجھے ان قربتوں کی چاہ نہیں۔ محبت اور دولت ہی سے مایا نے کبھی محبت کو چنا تھا، مگر اب وہی مایا محبت اور عزت میں سے محبت کو چھوڑ کر عزت کا انتخاب کر رہی ہے۔ اب بھلے تم عمر بھر مجھے بے رفائی کا الزام دیتے رہنا، مگر یہ طے ہے کہ میں یہ قتل نہیں کروں گی۔ اور وہی گھر جس کی پناہ میں آنے کو اس نے اپنا سب کچھ کبھی داؤ پہ لگا دیا تھا، اسی پناہ کو اس نے آج اپنی مرضی سے چھوڑ دیا تھا۔ کہیں تو پلٹ کر کبھی نہ آئی، پیچھے رہ جانے والی کو بھی ملال نہیں تھا اس کے پاس، اس کو یاد کرنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ دکھوں نے کبھی اسے فرصت دی بھی نہیں تھی۔ وہ بس اپنے دکھ کو ہی سب سے بڑا سمجھتا تھا اور خود کو مظلوم سمجھتا رہتا تھا۔ عمیر یوگنڈا چلا گیا۔ اس کے بعد 6 ماہ بعد فضا کی شادی ہو گئی۔ اسد تو پہلے ہی ہری پور میں ہوتا ہے، وہیں شادی کر کے گھر طبی بسا لیا، تو امی بھی اس کے پاس چلی گئیں۔ گھر کا نچلا پورشن بھی اوپر کے پورشن کی طرح اجاڑ اور ویران ہو گیا۔ پورے گھر کے ایک کمرے اور کچن کے سوا سارا گھر بند تھا اور دیوار پہ خاک اڑتی تھی۔ کبوتروں کا بک خالی ہو گئے، چڑیاں اس گھر کا رستہ بھول گئیں، جس طرح یہاں سے ہٹ جانے والا اسے بھول گیا تھا۔ بہت کچھ بدل گیا تھا، لیکن بہت کچھ ایسا تھا جو اب بھی ویسے کا ویسا ہی تھا جیسے اس کی محرومی، جیسے وہ آنے والے ہر دن میں آنسوؤں سے دھو دھو کر چمکاتا رہا تھا۔ اس نے مختلف اداروں سے ملنے والی اساتذہ کی رقم ایک مضبوط خاکی لفافے میں ڈالی اور اپنا بلیک کرتا شلوار نہا کر پہنا اور گیلے بالوں کو ہاتھوں سے ہی سنوارتا ہوا وہ لفافہ اٹھا کر کرتے کی جیب میں ڈالنے کے بعد گھر لو کرتا باہر آ گیا۔ اس کے اٹھتے قدموں کے سامنے کولتار کی سیاہ سڑک اور طویل ہوتی جا رہی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا۔ وہ ہر مہینے بہت اہتمام، نئی ترنگ اور امید کے ساتھ ایک کثیر رقم امی کو دینے جایا کرتا تھا اور ہر بار ہی اسد کا چوکیدار اسے گیٹ کے باہر ہی لفافہ لا کر اسے واپس کر دیا کرتا تھا۔ مگر اتنے سالوں سے نہ اس کی روٹین بدلی تھی اور نہ ہی اس میں کہیں کوئی بدعولی کا احساس ملتا تھا۔ آندھی طوفان ہو یا ژالہ باری، اس کے قدم کبھی نہیں تھمے تھے۔ ایک طویل سفر کر کے وہ ہمیشہ تازو دم وہاں تک پہنچا تھا، مگر واپسی پہ اتنا ہی نڈھال، افسردہ اور مایوس ہوا کرتا۔ اب تو چوکیدار بھی اس سے ہمدردی محسوس کرنے لگا تھا اور وہ صلاحیتیں منوعاً اس کے سامنے نہیں دہراتا تھا جو اس کی رقم
لوٹاتے وقت امی اس کے لیے سنایا کرتی تھیں۔ اب وہ ایک ایسی سڑک پر تھا جہاں ٹریفک اسد دھام اور آسمان کو گدلا کرتا سیاہ دھواں تھا، رنگ برنگے ہارن بج رہے تھے۔ ایسے وہاں سے دائیں ہاتھ مڑنا تھا۔ طویل سفر کی تھکان اس کے چہرے سے کہیں بھی عیاں نہیں تھی۔ آفیسرز کالونی میں پہنچ کر وہ مطلوبہ مکان کے آگے رکا اور نہ جانے کتنی مرتبہ کے دہرائے ہوئے الفاظ دہرا کر لفافہ چوکیدار کو تھما دیا، اور اس وقت اس کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی جب پہلی بار لفافہ واپس نہیں آیا۔ بیگم صاحبہ نے آپ کا نذرانہ قبول کر لیا ہے، مبارک ہو۔ چوکیدار نے بھی دانت نکوچ کر کہا تھا۔ وہ جیسے ہواؤں میں اڑتا واپس لوٹا تھا۔ خدا کو جیسے اس کی ذات پر رحم آ گیا تھا۔ اگلی بار وہ رقم لے کر گیا تو امی نے اسے اندر بلوا لیا تھا اور ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چائے بھی پلوائی تھی۔ کیسے ہو مایا، کیسی ہے، اور بچے کتنے ہیں؟ وہ سارے سوال ٹال گیا سوائے پہلے کہ انہوں نے بھی دھیان نہیں دیا اور اس سے باتیں کرتی رہیں۔ عمیر کی لا تعلقی کے شکوے، اسد کی بے حسی کے گلے، اس کی بیوی کی بد اخلاقی، بد زبانی کے رونے، بچوں کی بدتمیزیاں۔ میرا جتنا دوبر ہو گیا ہے، بس سمجھو گھر سے نکالنے کی کسر باقی ہے، کسی دن وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ آنکھوں پہ دوپٹے کا پلو رکھ کر سسکنے لگیں۔ شعیب تڑپ گیا، اٹھ کر ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ امی آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ تم بھی کل میرے ساتھ ایسا ہی کر سکو۔ انہوں نے آنسو سے جل تھل آنکھیں اٹھائیں۔ خدا نہ کرے امی، اس سے پہلے موت آ جائے مجھے۔ وہ لرز گیا۔ ایک عرصے بعد کوئی ہوئی جنت ملی تھی، ایک ایسا سکون جس کی کھوج میں وہ ہر شے سے منہ موڑ گیا تھا۔ وہ انہیں خوشی خوشی ساتھ لے آیا اور دونوں میں دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ سب کچھ آپ کا ہے امی، جیسے چاہیں استعمال کریں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو پیسے یہاں ہوتے ہیں۔ اس نے ان لاک دراز کی سمت اشارہ کیا۔ وہ ہنس پڑی۔ پیسے تو وہی ختم نہیں ہوئے شعیب جو تم نے مجھے پہلے سے دے رکھے ہیں۔ پھر ایک دم اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بلک اٹھی تھی۔ کتنی بد نصیب تھی میں، اتنے پیارے دل والے بیٹے سے خواہ خواہ ناراض ہو کر اپنے لیے دوزخ کا ایندھن جمع کرتی رہی۔ امی پلیز۔ شعیب نے ان کی آنسو پانی پوروں پہ چن لیے۔ جو بیت گیا اسے یاد نہیں کرنا، آج اور آنے والا کل ہمارا ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ وہ ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ ارے مجھے تو خیال ہی نہ آیا، یہ مایا ہے کہاں، اور تمہارے بچے؟ ارے بڑے والا تو اچھا خاصا ہوگا، اور کتنے ہیں لڑکے کے لڑکیاں؟ لو بتاؤ، میرے پوتے پوتیاں ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں، وہ کھسا کر کہہ رہی تھی۔ شعیب کے چہرے پہ ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ امی نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا تو اس کے چہرے کو بھنور دیکھتے ٹھٹک گئی۔ شعیب بیٹا، تم نے بتایا نہیں۔ امی، وہ لب بھینچے پلٹا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب نہیں 7 سال پہلے، اس نے سرد آواز میں کہا تھا، اور امی شردر سی اس کی صورت تکتی رہ گئی تھیں۔ پلٹ کے دیکھنا چاہو تو نفرتوں سے ادھر، دنوں کی راکھ پہ، یادوں کی یک ہتھیلی پر، ہوا کے ناچتے گرداب کی تہوں میں کہیں بجا ہوا کوئی لمحہ کسی چراغ کا داغ۔ نظر پڑے تو سمجھنا کہ میں بھی زندہ ہوں، کہ میں بھی زندہ ہوں اپنے اجاڑ دل کی طرح، اجاڑ دل کے جہاں آج طبیب تمہارے بغیر ہر ایک شام دھڑکتے ہیں خواہشوں کے کواز، ہر ایک رات بکھرتی ہے آرزو کی دھنک، ہر ایک صبح دکھتے ہیں زخم زخم گلاب، اجاڑ دل کے جہاں آج بھی تمہارے بغیر ہر ایک پل آنکھوں میں دھل کے دھلتا ہے، تپتی رت کی تپش سے دن پگھلتا ہے۔ چند برس قبل اس نے یہ خط کھولا تو اس کے تہہ میں گلاب کی کچھ پتیاں بھی قید تھیں۔ تب اس نے بھیجنے والے کا نام پڑھ کر اسے ایک غیر ضروری کاغذ سمجھ کر بہت سی دوسری غیر چیزوں کے ساتھ لکڑی کے اس صندوق میں ڈال دیا۔ وہ آج اس صندوق میں سے بالخصوص میں یہ خط تلاش کر کے اس نے ایک بار نہیں متعدد بار تحریر پڑھی تھی۔ اس خط کو پھر سے تہہ کرتے ہوئے ایک کسک آمیز بے قراری اس کے آس پاس آ بکھری۔ اس نے ایک اور پرزے کی تلاش میں جلدی جلدی بہت سارے کاغذ پلٹے۔ وہ پرزہ بھی ایک کونے میں پڑا مل گیا۔ یہ 2 سال پرانی تحریر تھی۔ سیاہی میں ڈوبے لفظ موتیوں کی طرح سفید کاغذ پر بکھرے ہوئے تھے اور ان کی آب و تاب پہلے دن کی طرح قائم تھی۔ اس نے یہ چٹ بھی اپنے سامنے پھیلا لی۔ ادھ کھلے روشن داز سے پہلی زرد روشن براہ راست اس کی میز پر پڑ رہی تھی اور لفظ اس کے سامنے عیاں تھے۔ آنا چاہو تو چلے آؤ شعیب ہمدانی، کہ تمہارا بیٹا آج بھی اتنی ہی شدتوں سے ہر روز تمہارا انتظار کرتا ہے۔ اس چٹ پہ اس کا ایڈریس بھی درج تھا۔
وہ 2 سال قبل اس نے یہ الفاظ بہت سرسری نگاہ سے پڑھے تھے اور یہ چٹ آئندہ آنے والے بہت سے سالوں کے لیے اس لکڑی کے صندوق میں قید کر دی، اور آج وہ چٹ اس کے ہاتھوں میں کیسے تھی اسے خود خبر نہ ہو سکی تھی، اور اس کا ہر عضو اس کے اختیار میں تھا کہ کب روح کی پیاس بجھی تھی، دائمی دکھ سے چھٹکارا ملا تھا تو زندگی میں اس کمی کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ وہ کسک امڑ آئی تھی جو اس زیادتی کے بعد سے لاشعوری طور پر تو اس کے اندر تھی، مگر اس کے فہم و شعور نے بروقت اسے نہیں پایا تھا، مگر اب گویا ہر پل ایک خلش، ایک بے قراری کے ساتھ بینا تھا، اور اس کی یادیں تار عنکبوت کی طرح اپنے شکنجے میں جکڑ رہی تھیں۔ اسے یاد تھا جب وہ جا رہی تھی تو کتنی دیر جانے کس آس میں اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کے بعد اسے تکتی رہی تھی۔ اس ایک نگاہ کے بے بسوں میں اس اکڑ، خود پسند اور مغرور کو قائل کر لینے کی آرزو کتنی آسودگی سے تیرتی رہی تھی۔ آنسوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایک نقش گویا چوم رہی تھی۔ اس کا وقت یوں ہی دم سادے کھڑی رہی تھی، شاید کچھ ان سنا سننے کی چالیں اس طرح کے سانسوں کی سرسراہٹ سے بھی یہ طے، یہ ظلم بکھیرنا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں دیکھ رہی ہو اب مجھے اس طرح تم؟ اپنی مرضی کی مالک ہوں، اپنی مرضی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے چائے کا کپ خالی کر کے رکھنے کے بعد سگریٹ سلگا لیا تھا۔ کاش شعیب ہمدانی، یہ تمہاری آنکھیں میری حجتیں یہ وہی عکس چراتی جو میں دیکھنا چاہتی تھی۔ کاش تمہارا دل پتھر نہ ہونا اور اس میں میری صحبت کی ننھی سی کومل ہی پھوٹ آئی، اور اب اگر وہ ہوتی تو اسے بتانا کہ یہ آنکھیں ایک عرصے بعد سہمی مگر اس کی ہو گئی ہیں، اس کی یاد میں گیلی رہنے لگی ہیں، اور دل میں محبت کی کومل تو کیا پورا مضبوط درخت اگایا ہے۔ اس نے گہرا سانس کھینچا اور آنکھیں موند لیں۔ اماں نے تو کہا تھا وہ جا کے اسے منا لائے، مگر وہ مرادگی کا زمرہ نام نہادانہ وہ کیوں کر جائے، انا جانے ہی نہ دیتی تھی۔ ویلنٹائن ڈے پہ اس کے فینس کی طرف سے ڈھیروں پھول آئے تھے، اور اس پہ جیسے یادوں کے دورہ ہو گئے۔ میں یہ فرنگیوں کی رسومات کو فالو نہیں کرتا۔ اس نے مایا کے بہت خلوص سے پیش کیے گئے گلابوں کو بے اتنائی اور رعونت سمیت کھڑکی سے باہر پھینک کر تنفر سمیت جتایا تھا، اور اس کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھ کر بغیر آگے بڑھ گیا تھا۔ اداس ہو امی نے اسے جامن کے روکھے پتوں کو اپنے پیروں تلے کچلتے دیکھ کر اچانک سوال کر دیا تھا۔ وہ چونک اٹھا۔ نہیں، برسوں بعد تو شانت ہوا ہوں امی۔ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر مسکرا دیا۔ یہ خوشی ادھوری ہے بیٹا، بیوی کے بغیر تم نامکمل ہو۔ اسے منا لو، کاندھوں سے سارے بوجھ اتر جائیں گے۔ اس کا پتہ تو ہوگا تمہارے پاس۔ اس نے گہرا سانس کھینچا تھا۔ اس رات بہت دیر تک ایک طویل ناول مکمل کرتے ہوئے اس کے اندر ایک انہونی خواہش نے سر ابھارا تھا، شل ہوئی انگلیوں سے کوئی قلم لے کر لکھ دے، اور اس کی سخت اکڑی ہوئی پوری پوروں پر کوئی گداز لمس اتر کر سچائی کا سکون بھر دے، اس کی تھکی ہوئی آنکھوں پہ آہستگی سے ہاتھ رکھ کر بند کر دے، اور اس کا دور بوجھل ہوتا سر اپنے نرم ہاتھوں سے ہولے ہولے دبا کر سارا درد چن لے۔ مایا اس کے لبوں سے بے اختیاری میں پھیلا تھا اور وہ چونک گیا تھا۔ تو کیا اب وہ میرے حواسوں پہ اس حد تک مسلط ہو گئی؟ وہ گھبرا کر خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ ابھی وقت بیتا نہیں ہے بیٹا، اسے لے آؤ، منا لو اور زندگی کے پھر سے جینا شروع کرو۔ امی جانے کب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ درست سمت رہنمائی بخش کر نماز کے لیے اٹھ گئی۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ سارا قصور میرا تھا۔ طبیعت کا افتادہ پن اور شدت ایسی ہی دیوگانگی بخشی جاتی ہوگی جیسے مجھے یاد ہے ابا کے سانولے رنگ میں بھی ایک کشش تھی، ایک نکھار اور خوبصورتی تھی۔ امی کو اگر ان سے محبت نہ تھی رہی ہوگی تو نفرت بھی نہیں تھی، جیسی نفرت انہیں میری پیدائش کے بعد میرا چہرہ دیکھتے ہی ہو گئی تھی۔ بڑا ہونے پہ اکثر آئینہ دیکھ کر میں سوچ میں پڑ جاتا تھا، کیا واقعی کسی اولاد کا رنگ روپ بھی ماں کے دل سے اس کے لیے موجود ممتا اور محبت کا گلا گھونٹ سکتا ہے؟ مجھے امی سے جتنی بھی شکایتیں، گلے اور شکوے سہی، مگر میں خود کو ان کی محبت سے باز نہ رکھ پایا۔ جانتی ہو، انہوں نے میرے ابا سے صرف اس لیے علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ وہ مزید بدصورت بچوں کی ماں بننے سے خوفزدہ تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان پر پھر ہسٹریائی کیفیت طاری ہونے لگی، مگر یہ انکار نصیب کہ ابا بہت تھوڑی عمر لکھوا کر لائے تھے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد امی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ شدید نفرت کے باوجود مجھے اپنے ساتھ رکھتی۔ اب یہ میری قسمت تھی یا وری تھی کہ میری سوتیلے باپ نے میری ماں کی طرح نہیں دھتکارا؟ شاید وہ میری امی کی طرح اس نفسیاتی بیماری کا شکار نہیں تھے جس میں امی مبتلا ہو چکی تھی۔ میں جوں جوں بڑھتا گیا ویسے ویسے امی کی نظر اندازی، بے اتنائی اور لا تعلقی کا دکھ مجھے
تنہا اور تعلق بناتا گیا۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتی تھی، انہوں نے کبھی مجھ کو کوسا نہ ہی مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، لیکن ان کا انداز اس قدر اذیت بھرا ہوتا تھا کہ ساری رات میرا تکیہ آنسوں سے بھیگتا رہتا تو اندر موجود غم دھلا نہیں کرتا تھا۔ میں جتنا ان کی جانب کھینچتا وہ اس قدر مجھ سے بیزار نظر آیا کرتی۔ پھر جب میرے بعد عمیر اور اسد کے ساتھ فضا نے بھی یتیمی کا زہر پیا تو میں جدوجہد کے لیے میدان میں اتر آیا۔ ان دنوں اردو ادب میں ماسٹر کی ڈگری میں حاصل کر چکا تھا۔ امی سے اب میرا رویہ بدل گیا، اب میں دیوانہ وارانہ ان کے گرد منڈلانا ترک کر چکا تھا۔ میں نے کاغذ قلم میں سہارا ڈھونڈ لیا اور لفظوں کی بنت سیکھ لی۔ پرندے میرے غمگسار اور دوست تھے، میرا کوئی نہیں تھا۔ میں ان خطوں کو کبھی نہیں پڑھا جن میں میری تحریروں کی تعریف شائع ہوتی تھی۔ میں شاید اپنوں کی بے اعتنائی کو پا کر خود بھی کٹھور ہو گیا تھا۔ مجھے کسی کی محبتوں کا اعتبار نہیں رہا تھا، خود اپنی محبت کی طرح جو بے اثر بے فائدہ رہی تھی۔ مگر پھر اس پیار سے مایوس بے حسی کو خود یہ طاری کرنے والے پتھر دل انسان کی زندگی میں ایک لڑکی زبردستی گھس آئی۔ وہ زور آور تھی، وہ فتح کرنے کی ہنی سے آشنا تھی۔ بس میں یہ کہوں گا اس کے لیے کہ وہ آئی، اس نے دیکھا اور ایک ایسا علاقہ فتح کر لیا جو شاید کبھی فتح نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لڑکے نے اس لڑکی سے صرف نفرت کا اظہار کیا، اسے جھٹکا، اسے ذلیل کیا۔ وہ کسی طرح بھی اپنی اس شکست کے اعتراف سے بچنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی بہت مستقل مزاج تھی۔ میں نے کہا نا، وہ فتح کرنے کے ہنر سے آشنا تھی، اور جب اس نے امی کے ذریعے مجھے جیتنا چاہا تو میرے اندر دبی خواہش کی وہ چنگاری دہہ کر انگارہ بن گئی۔ میں نے ایک بازی کھیلی اور اسے بات کر کے اپنے دل کی مان لی، اور بظاہر سب کو یہ لگا کہ میں امی کی بات نہیں ٹال سکا۔ اگر سمجھو تو میں دل ہی دل میں امی کا مشکور تھا۔ اگر وہ مجھے یوں نہ فورس کرتی تو میرے اندر رسائی کی خواہش ہمیشہ کے لیے نارسائی اوڑھ لیتی۔ مگر میں نے کہا نا، میں اس کے ظاہر ہونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے کبھی شک تک نہ ہونے دیا کہ میں اس کے قریب کا خواہش مند ہوں، اور وہ میری اتنائیوں کو سہتی تھکنے لگی۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا اس پہ اس کا راز عیاں کر دوں اور پھر اس کے چہرے پہ بکھرے حیرت و خوشی کے رنگ جی بھر کے لطف لے کر دیکھوں۔ ان دنوں میں ایسا ہی کمزور ہو رہا تھا، قریب تھا کہ میں یہ راز اس میں منکشف بھی کر دیتا، اگر انہی دنوں وہ ایسی بات نہ کرتی جو مجھے ہلا کے رکھ گئی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر بولا، وہ ماں بننے والی تھی، میرے بچے کی ماں، اور وہ بچہ کیسا ہوتا؟ ڈیفینیٹلی وہ میرے جیسا ہوتا، جیسا میں اپنے ابا پہ پڑھا تھا۔ اور اماں کے نام ناپسندگی یا محبت، وہ جو بھی تھا، ابا کے لیے وہ نفرت میں ڈھل گئی تھی۔ مجھے تمہاری جگہ امی اور اس کی جگہ خود اپنا آپ نظر آنے لگا۔ میں ایک اور شعیب کو دنیا میں کیوں کر لاتعداد دکھ سمیٹنے کو آنے دیتا؟ وہ محرومیاں، وہ آنسو، بے کسی، دل لاچاری جسے پل پل میں نے سہا تھا، اپنے اولاد کا نصیب بنتے کیسے دیکھ لیتا؟ مگر وہ صرف مستقل مزاج نہیں تھی، بہت ضدی بھی تھی۔ تو اس نے مجھے جیتا تھا، تب ہی تو اس نے یہاں بھی میری بات نہیں مانی تھی، تبھی تو وہ مجھے چھوڑنے پہ بھی مصر ہو گئی تھی۔ وہ کیسی ماں تھی جسے یہ خوف لاحق نہیں ہوا تھا کہ اس کا بیٹا اگر اپنے ابا کا رنگ روپ لے کر کالا کلوٹا پیدا ہوتا تو وہ دنیا کے تعجب خیز نگاہوں، غیر یقینی سے بھرپور جملوں سے کیسے شرمندگی سے بچنے کو منہ چھپائی پھرے گی۔ میں اگر چاہتا تو تب اسے روک لیتا، مگر میں نے آزمائش کے طور پر اسے آزاد چھوڑ دیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر اس کا بچہ بھی رنگت کے لحاظ سے باپ پر جا پڑا تب وہ اس کے ساتھ آخر کیسا سلوک کرے گی۔ وہ تسلط سے بولتا ہوا چند لمحوں کو رکا تو مایا نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ تو پھر آپ نے کیا جانا شعیب ہمدانی؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا، البتہ خفگی ضرور سموئے ہوئے تھا۔ شعیب نے ٹھنڈی سانس بھر کے کچھ فاصلے پہ لیپ ٹاپ پہ گیم کھیلتے سیان کو دیکھ کر سر جھکا لیا تو وہ گویا کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ جواب نہیں ہے صاحب آپ کا بھی؟ یعنی ارے ہے، پر مانے کیوں؟ بالکل بالکل، شعیب نے مسکرا کر ٹکرا لگایا۔ آپ اپنے گھر چلے؟ وہ بیٹھنے سے ایک دم اٹھ گیا۔ نہیں شعیب، اب میں وہاں کے ماحول کی عادی نہیں رہی ہوں۔ مایا کے کہنے پہ شعیب نے ٹھٹک کر اس کی صورت دیکھی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کر دھون سے بولا تھا، تمہاری عادتوں کی ایسی کی تیسی بیوی، تم مجھے جانتی ہو نا؟ اور مایا کے دل سے جیسے ایک دم بوجھ اتر گیا تھا، وہ اس کا مزاج آشنا ہو گیا تھا۔ اب اسے یقین تھا ان کی زندگی میں کوئی کٹائی نہیں آئی تھی، اگر کوئی آئی بھی تو شعیب کا مضبوط سہارا تھا نا۔
چلو مایا، ہمیں ایک نئے گھر کی بنیاد رکھنا ہے، وہ اس کا ہاتھ تھام کر ایک عزم سے کہہ رہا تھا۔ اور ہاں، اپنی دعاؤں میں ایک دعا کو لازم کر لینا کہ ہماری باقی کے بچے بھی تمہاری شکل و صورت اور رنگ روپ کے ہوں۔ اب میں کوئی جدائی نہیں سہنا چاہتا۔ اور مایا اس کے ہمراہ چلتے ہوئے رک سی گئی تھی۔ یہ دعا آپ مانگتے، مجھے تو اپنے رب سے لازماً ایک بچہ باپ کے رنگ روپ کا چاہیے۔ بھئی کسی کو یقین بھی تو سونپنا ہے، تاکہ ممتا رنگ روپ سے بے نیاز احساس ہے۔ اس نے اتنے جذب سے کہا تھا کہ شعیب بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ سنو، میں اب بھی ویلنٹائن ڈے نہیں مناتا کہ غیر مسلموں کی رسموں کو اتمام سے مٹا کر میں روز قیامت اپنے رب سے شرمندہ ہونے سے ڈرتا ہوں۔ جب بھی تم تک آنے کا خاص طور پہ وہ دن گزار کر آیا ہوں کہ پھولوں کے بغیر تمہارے پاس آنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فریش مہکتے ہوئے گلاب اس کی جانب بڑھائے تو مایا نے ہنسی خوشی پورے دل کی آمدگی سمیت وہ پھول لے لیے تھے۔ اسے اس غیر اہم موقع کو کھو جانے کا بالکل بھی افسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ اور اس کے دل نے جان لیا تھا، سرخ گلابوں سے چاہت کا اظہار کرنے کو کسی خاص موقع کا انتظار کرنا ضروری نہیں، یہ تو دل کے موسم ہے، اور اس کے دل میں سرخ گلابوں کا موسم ہمیشہ کے لیے چلا آیا تھا، کبھی نہ جانے کے لیے۔ جی یہ تھا آج کا ناول، بہت مزے کا تھا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔